अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जी। हमने यहाँ तक पिछली दफ़ा पढ़ लिया था। आज हम तसव्वुफ़ के अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स होते हैं, इस्लाम का जो हदफ होता है या हमें हमें जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है दीन के अंदर, वो तो सादा सा है कि हम अल्लाह के रास्ते में जो भी दीन की चीज़ें बताई गई हैं उनको करते हैं, अखलाक की जो चीज़ें बताई गई हैं उसको अपनाते हैं। जिसके नतीजे में हम समझते हैं कि हम इस काबिल हो जाएँगे कि जन्नत में चले जाएँ और जन्नत में जाकर हम एक अच्छी ज़िंदगी हमें मिलेगी, नेमतों वाली ज़िंदगी मिलेगी और दोज़ख वाली ज़िंदगी से हमें निजात मिलेगी। ये इस्लाम का हदफ है, कुरान मजीद इससे भरा हुआ है। जो भी लोग कुरान से वाकिफ़ हैं, वो ये जानते हैं कि वो ये यही हदफ देता है। इससे ज़्यादा कोई चीज़ वो हदफ के तौर पर नहीं देता। लेकिन सूफ़िया के यहाँ कुछ तसव्वुफ़ के अंदर अ, चीज़ें थोड़ा डिफरेंट हैं। तो सूफिया के नज़दीक अहदाफ क्या हैं, वो हम आज देखते हैं इंशाल्लाह जी। सूफिया के यहाँ जो टारगेट है वो मार्फत है, ना कि जन्नत है। जन्नत की बजाय मार्फत है। ये मार्फत का मतलब क्या है? इसको अब हम यहाँ समझते हैं कि मार्फत का आला तरीन दर्जा हकीकत कहलाता है। यानी मार्फत का जो सबसे अ, कह लीजिए कि ऊंचा दर्जा है, जो जिसके ऊपर फिर कोई दर्जा नहीं है, वो ये है कि उसको फिर हकीकत कहा जाता है। अगर आप अ, जितने भी हमारे सूफियाना मज़ाहिब हैं, ख़ाँ वो किसी भी दीन में हो, ईसाइयत में हो, यहूदियत में हो या हिंदुओं के यहाँ हो, शंकराचार्य मशहूर हैं इस मसले में, गौतम बुद्ध मशहूर हैं। तो वो इन सब के यहाँ ये चीज़ है कि हकीकत तक पहुँचा जाए। इवन ये कि जो फ़िलॉसफ़ी है, पुरानी फ़िलॉसफ़ी, ये एक है मॉडर्न फ़िलॉसफ़ी, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। जो हमारी पुरानी फ़िलॉसफ़ी थी, उसमें भी रियलिटी एक अहम क्वेश्चन होता था। यानी असल चीज़ ये था कि चीज़ों की हकीकत जानी जाए। चुनांचे ये बात कही जाती थी कि भई दुनिया किससे बनी हुई है? इसकी हकीकत क्या है? इस दुनिया की हकीकत क्या है? वग़ैरह-वग़ैरह। तो मार्फत का आला तरीन दर्जा हकीकत कहलाता है। मार्फत के दर्जा में यानी जब इस स्टेज पे आदमी आता है, तो अल्टीमेट रियलिटी यानी हकीकत आला का इरफान, इरफान जान-पहचान, अपनी ज़ात और माहौल की हकीकी पहचान का सवाल होता है। ये मैंने सुर्ख या पिंक रंग का इसलिए किया है कि ये इनका सबसे बुनियादी, और ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये आजकल की मशहूर वेबसाइट दलील के ऊपर इस एड्रेस पे पड़ा हुआ है। ये मैंने इसमें कुछ नहीं लिखा। जो कुछ अल्फाज हैं ये मकसूद हुसैन साहब के अल्फाज हैं, जो खुद इसी सिलसिले के एक आदमी हैं। तो कहते हैं कि मार्फत जो है वो क्या है? वो अल्टीमेट रियलिटी का जो आखिरी दर्जे की हकीकत है, उसका इरफान, अपनी ज़ात और माहौल की हकीकी पहचान कि मैं क्या हूँ, मेरे इर्द-गिर्द जो चीज़ें हैं वो क्या हैं और फिर हकीकत आला क्या है। इसकी पहचान हो जाए तो ये मार्फत हासिल हो जाती है। और इस मार्फत को सूफिया का बेहतरीन दर्जा, जो भी सूफी इस दर्जे में चला जाता है, उसको फिर आला मकाम हासिल हो जाता है। जबकि हकीकत का दर्जा दरअसल एक्चुअलाइज़ेशन का दर्जा है। अब जो ये मार्फत हासिल की है, तो मार्फत का मतलब ये नहीं है कि आपको इल्म हासिल हो गया, नहीं, ये नहीं है। इसका दरअसल, अब जो दरअसल का लफ्ज़ बड़ा अहम है। हकीकत का दर्जा दरअसल एक्चुअलाइज़ेशन का दर्जा है। यानी अपने आप को जो एक्चुअल मेरी हालत है उसमें वापस ले जाना। इस वक़्त मैं एक्चुअल नहीं हूँ। इस वक़्त मैं डमी हूँ अपने उस हकीकी वजूद की, जो जिससे मैं बना हुआ हूँ। उसको वापस अपनी एक्चुअल फ़ॉर्म में ले जाना, ये एक्चुअलाइज़ेशन है। इसको हम फ़ना फ़िल्लाह भी कह सकते हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं। तो ये एक्चुअलाइज़ेशन का दर्जा या दरअसल हकीकत का रूप धार लेना, यानी अपने इस मादी वजूद को छोड़कर हकीकी वजूद को हासिल कर लेना, ये
ایکچولائزیشن یا حقیقت کا درجہ ہے۔ معرفت کا درجہ کیا تھا؟ حقیقت کہلاتا ہے، اور حقیقت کا درجہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ایکچولائزیشن ہے۔ تو یہ پوری بات یہ ہو گئی، یعنی الٹیمیٹ جو ریالٹی ہے اس کا ادراک حاصل ہونا، اور پھر اس کے مطابق ایکچولائزیشن کر لینا۔ اب وہ ایکچولائزیشن ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ جس میں فرد خلیفۃ اللہ فی الارض کے مقام کو بالقوہ سے بالفعل ملاتا ہے۔ یہ الفاظ آپ کے لیے مشکل ہوں گے۔ بالقوہ کا مطلب ہوتا ہے پوٹینشلی، اور بالفعل کا مطلب ہے ایکچولی، جو ایکچولائزیشن کا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فرد، میں، آپ، کوئی بھی خلیفۃ اللہ فی الارض کے مقام کو، یعنی جو ہماری یہ جو پوزیشن ہے کہ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں۔ خلیفۃ اللہ کو میں نے اس لیے رنگ الگ دیا ہے باقی جملے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ انسان خلیفۃ اللہ ہے، صرف خلیفہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے معنی ہے صاحب اقتدار، یعنی زمین میں اقتدار دیا جائے گا۔ ہمیں اللہ کا خلیفہ نہیں بنایا گیا، پورا قرآن اس سے خالی ہے، پوری حدیث اس سے خالی ہے۔ لیکن صوفیہ جو ہیں وہ اس جگہ پہ جاتے ہیں کہ ہم خدا کی جگہ پہ چلے جائیں۔ تو کہتے ہیں جس میں فرد خلیفۃ اللہ فی الارض کے مقام کو پوٹینشل سے نکال کر ایکچولائزیشن میں لے آتا ہے، یعنی میں اس وقت ایک مٹی کا ڈھیر ہوں، میں نے اپنے آپ کو اس مٹی کے ڈھیر سے نکال کر اپنی اس ریاضت، اپنی ان مراقبوں، اپنی مشقوں کے ذریعے سے ایکچوئل فارم میں چلے جانا ہے، جو میری اصل حالت ہے، جس کا میں پوٹینشیل رکھتا ہوں لیکن اس وقت وہ ہوں نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس مقام پر تخلقو بے اخلاق اللہ کا کامل مظہر بن جانا ہے۔ یعنی اللہ کے اخلاق، یہ قرآن کا جملہ ہے، اللہ کے اخلاق اپناؤ، یعنی جو اللہ نے بتائے ہیں اپنانے کو، ان کو اپنانا ہے، لیکن انہوں نے مطلب یہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ والی عادتیں اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ والی آ، جو بھی صفات ہیں وہ اختیار کر لو۔ اس کا کامل مظہر بن جاتا ہے، یعنی بالکل اپنی حقیقت میں جو اللہ کے اخلاق ہیں، جو اللہ کی عادات ہیں، اللہ کے اوصاف ہیں، وہ اس کے اندر نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی مقام پر جب آدمی اس جگہ پہنچ جاتا ہے تو اب ظاہر ہے کہ بندہ نہیں رہا، بلکہ وہ آ، حاصل ہو گیا جو، یعنی وہ اپنے حقیقی وجود میں جب تبدیل ہو گیا، وہ حقیقی وجود وحدت الوجود میں کیا ہے؟ وہ خدا ہے۔ تو جب خدا بن گیا تو علیم بکل شیء، کہتے ہیں اسی مقام پر اشیاء کی مکمل حقیقت فرد پر ظاہر کر دی جاتی ہے۔ تو انسان بظاہر مٹی کا ڈھیر یہاں بیٹھا ہوا ہے، منصور حلاج ہوں، یا بختیار شاہ کاکی ہوں، یا آ، ابن عربی ہوں، وہ انسانی ڈھانچے میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنی اس ترقی میں اس ایکچولائزیشن کے مقام پہ چلے گئے ہیں کہ جہاں پہ اب وہ ہر چیز کی مکمل حقیقت فرد پر ظاہر ہو جاتی ہے، یعنی وہ چیزوں کی حقیقت جان لیتا ہے، کیونکہ اصل مسئلہ یہی تھا، معرفت تھا کہ علیم بکل شیء آدمی ہو جائے، جس کا وہ معرفت کے درجہ میں طالب ہوا تھا، معرفت کے درجہ میں طالب ہوا تھا کہ میں حقیقت چیزوں کی جانوں۔ تو یہاں وہ جب اس درجے کو عبور کر کے حقیقت کے درجے میں آ گیا، تب حقیقتیں اس پر واضح ہو گئی۔ اور اسی کی طرف ایک حدیث میں بھی اشارہ ملتا ہے، فرمایا کہ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ تھا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ جو اللہ نے ہدایت نازل کی ہے قرآن کی صورت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صورت میں، اس کی روشنی میں وہ دنیا کو دیکھتا ہے کہ بھئی قیامت والے دن معاملہ ہوگا، تو قیامت والے دن دیکھ لیں گے۔ ایک آدمی دھوکہ دے کے چلا گیا ہے، پولیس بھی قابو نہیں کر سکی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی بات نہیں، قیامت والے دن دیکھا جائے گا۔ اب اس نے کیا کیا کہ قیامت پہ ڈال دیا ہے، نہ معاف کیا ہے نہ کچھ کیا ہے۔ تو یہ دین کو یہ مراد تھی، لیکن یہاں کیا مراد ہے کہ وہ اللہ کے نور سے چیزوں کو دیکھیں گے۔ جو میں نے یہاں بات کہی تھی وہ اسی وجہ سے کہی تھی کہ چیزوں کی مکمل حقیقت فرد پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ مکمل حقیقت جب فرض پہ ظاہر ہو جاتی ہے تو وہ علیم بکل شیء ہے، اور جب علیم بکل شیء ہے تو کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہے۔ یا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، یعنی اس کی نگاہ میں ظاہر و باطن کا فرق باقی نہیں رہتا۔ یعنی میرے لیے اور آپ کے لیے کچھ چیزیں ظاہری ہیں، کچھ باطن میں ہیں۔ مثلا جو کچھ آپ لوگوں کے دل میں ہے میں نہیں جانتا، جو کچھ آپ لوگوں کی جو جیب میں پڑا ہوا ہے، پاکٹ میں پڑا ہوا ہے، میں نہیں جانتا، میرے لیے یہ غیب ہے۔ لیکن آ،
میرے لیے یہ ظاہر ہے کہ جو میرے کمرے میں چیزیں پڑی ہیں میں ان کو دیکھ رہا ہوں، یہ ظاہر ہے۔ ان کے اندر کیا-کیا ہے وہ میں نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے کہ ویسے میرے لیپ ٹاپ جس کے ذریعے سے میں آپ سے مخاطب ہوں، اس میں کیا-کیا پرزے لگے ہوئے ہیں میں نہیں جانتا بالکل۔ تو اب یہ اس کا اندر والی ساری چیزیں میرے لیے باتیں ہیں۔ مجھے اس کی اسکرین سے واقفیت ہے، مجھے اس کے کی بورڈ پیڈ سے واقفیت ہے، مجھے اس کے ماؤس پیڈ سے واقفیت ہے، بس۔ تو یہ میرے لیے ظاہر ہے۔ لیکن جیسے ہی بندہ اس اسٹیج پہ پہنچتا ہے تو اس کی نگاہ میں ظاہر و باطن ایک ہو جاتے ہیں، یعنی وہ چیزوں کو اندر سے بھی جان رہا ہے، چیزوں کو باہر سے بھی جان رہا ہے، بلکہ اس کی نظر بلا واسطہ اشیاء کے حقائق پر پڑتی ہے، بلا واسطہ، بغیر کسی میڈیم کے، بغیر کسی اور وسیلے کے، بغیر کسی اور طاقت کے، بس وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ چیزوں کی حقیقت کو جانتے ہیں ویسے ہی وہ بھی جان رہا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں بھی وارد ہوا ہے کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے تو اسے بطور صلہ فرقان نصیب ہوتا ہے۔ یہ غالباً اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ آیت کا مطلب یہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اس آیت کو بعد میں دیکھتے ہیں، ابھی ان کی بات سمجھ لیں، جس کا معنی یہ ہے کہ حق و باطل کا فرق اس کی آنکھوں پر عیاں ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ حق اس کے قلب پر اور زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے وعدہ کیا کہ میں تم پر فرقان نازل کروں گا، یعنی بدر کی صورت میں، احد کی صورت میں، فتح مکہ کی صورت میں یہ فرقان تھا جو صحابہ پر نازل ہوا۔ اس فرقان کو انہوں نے جرنلائز کر دیا۔ جرنلائز کرنے کے بعد اب اس میں یہ معنی ڈال دیے کہ بھئی جیسے ہی آدمی متقی ہو جاتا ہے تو جیسے ایک مشہور آیت ہے کہ جو میرے ذکر سے روگردانی کرے گا تو میں اس کے لیے معیشتاً زن کا پیدا کر دوں گا، تنگ دستی والی زندگی دوں گا۔ اب ذکر سے مراد ذکر لے لیا تو کہنا شروع کر دیا کہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کے لیے تنگ حالی کی زندگی ہوگی۔ یہ غور ہی نہیں کیا کہ ذکر سے مراد قرآن مجید ہے۔ جو قرآن مجید کو نہیں مانے گا اس کو قیامت والے دن اور رسول کے زمانے میں دنیا میں مشکل زندگی دیتی جائے گی۔ یہ اس کی طرف اشارہ تھا، لیکن اس کو جرنلائز کر دیں آپ تو ایک پورا قانون نکل آئے گا۔ چنانچہ پھر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں جی وہ تو سارا ویسٹ جو ہے وہ تو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان کو اتنی ترقی کیوں ملی ہوئی ہے، ان کو معیشت زنکن کیوں نہیں ملی ہوئی؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ بات ہی نہیں کہی ہوئی، اللہ نے دوسری بات کہی ہوئی تھی۔ تو اس طرح سے یہ جو آیتیں تھیں فرقان دینے کی، یہ صحابہ کو تھی کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ گے تو میں تمہیں فرقان ظاہر کروں گا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں کہ نہیں۔ تو فتح مکہ، بدر وغیرہ سے یہ ثابت ہو گیا، یہاں تک کہ حق اس کے قلب پر زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ جو مشہور ہے ایک حدیث، وہ بھی حدیث ہے، بنائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ مومن جب اس جگہ پہنچ جاتا ہے تو اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو جاتا ہے، اس کے کان اللہ کے کان ہو جاتے ہیں، اس کے پاؤں اللہ کے پاؤں ہو جاتے ہیں، یعنی جو وہ ہاتھوں سے کام کرتا ہے وہ اللہ کی منشا ہوتی ہے، جو وہ سنتا ہے وہ اللہ کی طرح ہوتا ہے، جو کچھ وہ جہاں چل کے جاتا ہے وہ خدا کا مقصود ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف باطل اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اب یہ دیکھیے کہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک صوفی جب اس جگہ پہنچ جاتا ہے، میرا خیال ہے ایک جملہ چھوڑ دیا میں، ٹھیک ہے، تو اس کے قلب زبان پر جاری حق جاری ہو جاتا ہے اور باطل اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یعنی اگر آپ میں معذرت کے ساتھ اس وقت کبھی موقع ہوا تو وہ بھی تفصیل سے پڑھ لیں گے، جو ابن عربی وغیرہ نے ملائے اعلیٰ کی سیر کی ہے اپنے اس نروان کے اندر، یا صوفیہ نے فتوحات مکیہ وغیرہ میں، وہ وہی سولر سسٹم ہے جو بطلیموس کا ہے، یعنی وہ سولر سسٹم اس کا لیا ہے، سیر حقیقت کی کر رہا ہے، جو اب کافی حد تک تبدیل ہو گیا، جس میں سورج اور زمین کا رشتہ بالکل اور بن گیا ہوا ہے۔ وہاں بالکل اسی نظام شمسی کے اندر وہ سیر کرتے ہیں ساتوں آسمانوں کی۔ ٹھیک ہو گئی؟ تو یہ باطل دھوکہ نہیں دے سکتا کی تصویر آپ جان سکتے ہیں کہ کیا ہے، یعنی اتنے اکابر لوگ لیکن بطلی وہ اس کا سولر سسٹم جس میں وہ سیر کرتے ہیں ساتوں آسمانوں کی۔ بلا شبہ یہ سب حقائق ہیں، یعنی یہ جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سب حقائق ہیں، اس لیے کہ قرآن میں ہدایت کے تصور کو صراط مستقیم، آ، یہ اب شارٹیسٹ پاسبل ڈسٹینس بٹوین ٹو پوائنٹس، صراط مستقیم کا مطلب یہ ہوتا ہے مثلا یہاں سے یہاں تک یہ سب سے چھوٹا راستہ ہوگا، لیکن جو بھی ادھر ادھر سے ہو کر آئیں گے وہ سارے کے سارے
اس سے زیادہ ہوں گے۔ تو کہتے ہیں کہ صراط مستقیم سب سے چھوٹا راستہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم صراط مستقیم پر چلو گے تو یہ حقیقت اور نروان تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ ہر راستہ ایک خاص منزل کی طرف لے جاتا ہے، جس کے یقینی حصول کے لیے اس راستے پر چلنا مقصود ہوتا ہے۔ ہر راستہ ٹیڑھا میڑھا ہو یا کچھ ہو، وہ کہیں نہ کہیں لے جائے گا۔ تو اب ہم مقصود راستے چلنا تھوڑا ہی ہوتا ہے، منزل تک پہنچنا مقصود ہوتا ہے۔ لہٰذا منزل کے تعین کے بعد اسلام فرد کو گول دائرے میں چکر لگانے پر مجبور نہیں کرتا۔ گول دائرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ منزل نہیں آئے گی کبھی کہ آپ ایک ہی جگہ پہ کوہلو کے بیل کی طرح ایک ہی جگہ پہ گھومتے رہیں گے۔ تو ابھی اگر کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہو وہ بیل جو تیل نکالنے کی پرانے دیسی طریقے میں کوہلو کے اوپر لگا ہوتا تھا، تو وہ ایک ہی جگہ پہ چلتا رہتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں نے پتہ نہیں کتنے میل فیصلہ کر لیا تھا، لیکن حقیقت میں وہ وہیں پہ پھر رہا ہوتا تھا۔ صراط مستقیم وہ کہہ رہے ہیں کہ دائرے کے خلاف ہوتا ہے۔ دائرے میں آدمی اسی جگہ گھومتا رہتا ہے، لیکن صراط مستقیم میں آدمی ترقی کرتا ہے۔ وہ یہاں سٹارٹنگ پوائنٹ سے اینڈ پوائنٹ کی طرف جاتا ہے، اور اینڈ پوائنٹ پہ جا کر اس کو جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ منزل ہے اپنی، جو بھی جس کے لیے وہ سفر کر رہا تھا، بلکہ اسٹریٹ لائن پر مسلسل گامزن رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ اور معلوم ہونا چاہیے کہ صراط مستقیم پر یہ سفر ہمہ وقت نتیجہ خیز ہوتا ہے، کیونکہ ہر وقت آپ اگلی منزل پہ پہنچ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پیچھے رہ رہے ہیں، جو بھی قدم آپ اٹھاتے جا رہے ہیں آپ ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے اس کو صراط مستقیم کہا ہے کہ سب سے جلدی لے کر جاتا ہے، اور ہر قدم پر آپ کو منزل مقصود کی طرف لے جائے گا۔ لیکن یہ دائرے میں حرکت ہر قدم آپ کو واپس اپنی سٹارٹنگ پوائنٹ پہ لے جائے گی۔ مثلا آپ نے یہاں سے سٹارٹ کیا ہے تو ہر قدم آپ اپنے سٹارٹنگ پوائنٹ کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ یہ انہوں نے موازنہ کر کے بتایا۔ آخر میں یاد رہے کہ دینی اپروچ کا خاصہ چیزوں کو کلیت اور وحدت کے تناظر میں دیکھنا ہے۔ اب دینی اپروچ کا خاصہ کیا ہے کہ چیزوں کو کلیت اور وحدت میں تناظر میں دیکھنا ہے۔ پورا دین خالی ہے اس تصور سے۔ میرے استاد ایک جملہ بولتے ہیں جو مولانا اصلاحی کا جملہ ہے دراصل، کہ تصوف ایک متوازی دین ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل گول بالکل مختلف ہے۔ صراط مستقیم کا لفظ تو لے لیا ہے، لیکن بالکل صراط مستقیم ڈفرینٹ چیز ہے۔ چیزوں کو کلیت اور وحدت کے تناظر میں دیکھنا، یعنی آپ نے ہر چیز کو وحدت الوجود کی نظر سے دیکھنا ہے۔ دینی، اس کی ایک مثال امام ربانی، یہ میرا خیال زیادہ آپ کو لکھا ہوا کئی ارشاد بھی ہے، جس میں آپ رحم اللہ نے فرمایا کہ طریقت کیا ہے، کہ جو آپ نہایت ہی خوبصورت انداز میں دیتے ہیں۔ فرمایا کہ شریعت اور حقیقت ایک دوسرے کے بالکل عین ہے۔ شریعت اور حقیقت ایک دوسرے کے عین ہے، یعنی عین کا مطلب تھا بالکل بعین ہی وہی، ایگزیکٹلی وہی چیز۔ تو شریعت اور حقیقت ایک دوسرے کے عین ہے، اور حقیقت میں ایک دوسرے سے الگ اور جدا نہیں۔ فرق صرف اجمال اور تفصیل کا ہے، کشف و استدلال، غیب و شہادت اور عدم و تکلف کا ہے۔ یہ اب انہوں نے بات کہی ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ شریعت میں کیا ہے اجمال، یہاں کیا ہے تفصیل۔ شریعت میں کیا ہے استدلال، یہاں کیا ہے کشف۔ شریعت میں کیا ہے ظاہری چیزیں، یہاں کیا ہے غیب۔ معافی چاہتا ہوں، میرا گلا کچھ دنوں سے خراب ہے۔ شریعت میں کیا ہے مکلف ہوتا ہے آدمی، کچھ ذمہ داریاں اٹھاتا ہے، اور یہاں کیا ہے آدمی ہوتا ہی نہیں۔ اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ دونوں کی حقیقت ایک ہے، یعنی خود جملہ لکھا ہے کہ اجمال اور تفصیل، چلو یہاں تو ہو سکتا ہے کہ ایک ہم کر لیں، لیکن کشف اور استدلال، یعنی شریعت میں استدلال ہوتا ہے، صوفیہ کے ہاں کشف ہوتا ہے۔ شریعت میں شہادت ہوتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہاں معاملہ غیب کی دنیا کا ہوتا ہے۔ یہاں تکلف ہوتا ہے، یعنی تکلیفیں آدمی پر آتی ہیں، ذمہ داریاں آتی ہیں، اور یہاں پر عدم ہوتا ہے، آدمی ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو تصور ہے یہاں پر اہداف کا، وہ بالکل دوسرا ہے۔ یہاں وہ ہدف ہے ہی نہیں ہے کہ بھئی ہم نے جنتی بننا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں اسی تصور کی وجہ سے اس طرح کی نعتیں بھی لکھی گئیں کہ جنت بھی گوارا ہے۔ جو مومن کی سب سے بڑی کامیابی ہے وہ وہاں پہ جنت بھی گوارا ہے بن جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر نروان، معرفت، خود خدا بن جانا،
خدا کی نظر سے چیزوں کو دیکھنا، خدا کا ہاتھ بن جانا، خدا کا پاؤں بن جانا، یہ وہ منزل ہے جو یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اب نورین عبد الغفور سرور قادری صاحب کا مضمون ہے۔ کہتے ہیں کہ فقرائے کاملین یعنی فقیر کامل کے نزدیک امانت سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ورثہ فقر ہے۔ اب ایک دوسرا ہدف ہے، وہ یہ ہے کہ فقر، غربت ترک دنیا سے جو حاصل ہوتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ ہے، اور یہ ہمارے پاس امانت ہے صوفیہ کے پاس۔ اور جو اس ورثہ فقر کو یعنی اس ہیریٹیج کو، فقر کی ہیریٹیج کو وارث ہوتا ہے، وہی حامل امانت الہیہ ہوتا ہے، اسی کو اللہ کی طرف سے کچھ امانت حاصل ہوتی ہے، اور وہی روحانی سلسلے کا سربراہ، امام اور اپنے زمانے کا سلطان ہوتا ہے۔ جس کے پاس فقر ہو، اسی کے پاس امانت الہی ہوتی ہے، اور وہ امانت الہی جو ہے وہ آگے چل کر معلوم ہو جائے گا آپ کو، وہ جس کے پاس ہوگی وہی زمانے کا سلطان ہے، وہی سربراہ ہے، وہی امام ہے۔ حضور علیہ السلام خزانہ فقر کے مختار کل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خزانہ فقر کے پوری طرح اختیار رکھتے ہیں۔ مختار کل کا مطلب اس میں جو چاہیں کر سکتے ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، اور وارث ہی وراثت تقسیم فرماتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مثلا میرا خزانہ تھا تو اب میں نے ہی تقسیم کرنا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کہ خزانہ فقر ہے، تو آپ اس کے مختار کل ہیں، اور آپ ہی نے یہ وراثت ہمیں تقسیم کی ہے۔ جب طالب فنا فی اللہ بقا باللہ یا فنا فی ہوا، اللہ میں فنا ہو جانا یعنی اپنے آپ کو، وہ جو عدم کا پیچھے لفظ آیا تھا، اپنے آپ کو گم کر کے خدا میں کھو دینا، جیسے قطرہ سمندر میں مل کر کھو دے اپنے آپ کو، یہ فنا فی اللہ ہے۔ تو قطرہ سمندر میں جیسے ہی ملے گا فنا ہو جائے گا، تو میں جب اللہ میں فنا ہو جاؤں گا تو میں عدم ہو جاؤں گا، غائب ہو جاؤں گا۔ بقا باللہ، اللہ کے ساتھ رہنے والا ہو جانا، جیسے ہی سمندر میں قطرہ گرے گا تو وہ سمندر کے ساتھ رہنے والا بن گیا، پہلے وہ انڈیپینڈنٹ تھا۔ یا فنافی ہوا، یا اس کی ذات میں ہوا سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، فنافی ہوا یا اس میں گم ہو جانا، یعنی وحدت کی منزل تک پہنچ جاتا ہے، یعنی واپس قطرہ جب دریا میں ملتا ہے تو وحدت الوجود کے تصور کو عملی شکل دے دیتا ہے، اور توحید میں فنا ہو کر سراپا توحید ہو جاتا ہے۔ وہ اتنے قطرے باہر پڑے ہوئے ہیں، سمندر ایک ہے، سارے قطرے جب سمندر میں چلے جائیں گے تو سمندر ایک ہو جائے گا، حقیقت میں ایک ہو جائے گا۔ ابھی اس وقت بکھرا ہوا ہے، کہیں وہ بارشوں کی شکل میں، کہیں وہ گلیشیئرز کی شکل میں، کہیں وہ سمندروں دریاؤں کی شکل میں، کہیں وہ ندی نالوں کی شکل میں، کہیں چشموں کی شکل میں، سمندر ہی کا پانی پھیلا ہوا ہے۔ جب یہ سارا واپس جا کے سمندر میں مل جاتا ہے، اور اوپر خشکی پر کوئی پانی نہ رہے گا، تو پھر یہ توحید ہو جائے گی۔ ایسی ہی توحید یہاں مطلوب ہے تصوف کے اندر۔ تو انسان کامل فقیر کامل کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ اب یہ جو انسان کامل ہے، یہ فقیر کامل بن جاتا ہے، وہی امام مبین، وہی مرشد کامل و اکمل ہوتا ہے۔ حدیث نبوی میں ہے، اذا تم الفقر فہو اللہ۔ یہ جو جملہ لکھا ہوا ہے اس کا ترجمہ نیچے غلط لکھا ہوا ہے، لیکن بہرحال میں نے ویسے ہی لکھ دیا جیسا ویب سائٹ پہ موجود تھا۔ اس کا حوالہ بھی میں نے دیا ہوا ہے، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، میں نے کوئی لفظی تبدیلی نہیں کی ہے اس میں۔ اس کا عربی جملے کا مطلب ہے، یہ جان بوجھ کے ترجمہ ایسے کیا گیا ہے تاکہ جو عربی زبان میں بات کہی گئی ہے وہ اردو دان طبقے تک نہ پہنچے۔ جب فقر مکمل ہو جائے تو وہ اللہ ہے، جبکہ ترجمہ کیا کیا گیا، جہاں فقر کی تکمیل ہوتی ہے وہیں اللہ ہوتا ہے۔ یہ مسلمان کے لیے قابل قبول ہے کچھ، یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جس انسان کو امانت الہیہ یا امانت فقر منتقل ہونا ہوتی ہے، وہ اذا تم الفقر فہو اللہ کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے، یہی والا الفاظ آئے ہیں۔ حامل امانت وہ ہوتا ہے جو فنا فی فقر، اور فقر میں فنا ہو گیا ہو، فنا فی الرسول، اور فنا فی ہوا ہو، یعنی فقر میں گم ہو گیا ہو، اللہ میں گم ہو گیا ہو، اور اس ذات میں گم ہو گیا ہو جو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حضرت معین الدین جندی تفسیر روح البیان جلد اول فاتح کی تفسیر میں اسم اعظم کے بارے میں فرماتے ہیں۔ اب جو میں نے یہاں کہا تھا کہ اپنے زمانے کا امام سربراہ، امانت الہیہ،
ये क्या चीज़ है। अब वो अमानत इलाहिया वाज़ेह होने लगी है कि ये साहिब इसमें आज़म के बारे में फरमाते हैं, इसके मानी वो इंसान कामिल है जो हर ज़माना में होता है। किसके? इसमें आज़म। इसमें आज़म से मतलब ये है कि वो इंसान कामिल है जो हर ज़माना में होता है। यानी वो कुतुबुल अक़ताब और अमानत इलाहिया का हामिल अल्लाह ताला का खलीफा होता है, और इसमें आज़म की सूरत में इस वली कामिल की ज़ाहिरी सूरत का नाम है। अब जो पिछले मज़मून में हमने ये चीज़ें पढ़ी थी खलीफतुल्लाह, अब वो यहाँ आपको मज़ीद वाज़ेह हो जाएँगी कि दरअसल खुदा के अंदर फ़ना होकर वहदत की मंज़िल को पा लेने वाला आदमी इसमें आज़म की हैसियत इख्तियार कर जाता है। सुल्तानुल आरिफ़ीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू अमानत इलाहिया के हामिल को साहिब मुसम्मा, यानी जिसका नाम पड़ गया हो, फरमाते हैं साहिब मुसम्मा से मुराद फ़ना फ़िल्लाह बका बिल्लाह है कि अल्लाह में फ़ना होकर अल्लाह के साथ रहने वाला बन जाना। फ़कीर इंसान कामिल है जो मसनद तलकीन और इरशाद पर फ़ाइज़ होता है, यानी वो अब लोगों को हिदायत देने लग जाता है। यही वो ज़ात है जो मुर्शिद कामिल अकमिल है, और इसमें इसमें अल्लाह ज़ात अता करने पर मिन जानिबिल्लाह मामूर है। इसमें अल्लाह ज़ात अता करने पर मिन जानिबिल्लाह मामूर है, यानी इस पोज़ीशन में आ जाता है कि इसमें अल्लाह को कबूल कर सके अपने लिए। तो ये वो मंजिल है जो सूफिया के यहाँ, अब दो मंजिलें मैंने बता दी आपको, एक मार्फत के पहलू से उसी बात को बयान किया है, और ये फ़क्र के पहलू से उसी बात को बयान किया। यानी फ़क्र में आदमी इतना आगे चला जाता है कि फ़ना फिल्ला हो जाता है, और मार्फत में इतना आगे चला जाता है कि आदमी हकीकत का निर्वाण हासिल कर लेता है, बल्कि हकीकत में खुद तब्दील हो जाता है। सुल्तान मोहम्मद नजीब उर रहमान फरमाते हैं कि साहिब मुसम्मा से मुराद वो मज़हर इलाही है। साहिब मुसम्मा यानी जिसको नाम दिया गया, यहाँ पीछे जुमला आपने देखा होगा, अल्लाह का नाम अता करने के काबिल हो जाता है, यानी उसको अल्लाह का नाम दिया जा सकता है। लेकिन लफ्ज़ों में इन्होंने कुछ इस तरह से बोला है ताकि आप जुमले की कंस्ट्रक्शन में उलझ जाएं। लेकिन ज़ाहिर है कि मुसम्मा का मतलब ज़ाहिर है साहिब मुसम्मा जिसको नाम दिया गया है, से मुराद वो मज़हर इलाही है, खुदा की मैनिफेस्टेशन है, जिसमें ज़हूर ज़ात माल अस्मा व सिफ़ात होता है, जिसमें अल्लाह की ज़ात का ज़हूर नाम और सिफ़ात के साथ होता है। खुदा के नामों और खुदा की सिफ़ात के साथ जब खुदा का ज़हूर मेरे अंदर होगा, तो मैं साहिब मुसम्मा बन जाऊँगा। या यूँ कहा जा सकता है कि वो तालिब या मुरीद जो मुर्शिद की ज़ात और तमाम सिफ़ात का मज़हर होता है, और उसके लिबास में मुर्शिद ही मुल्तबिस होता है। ये भी कहा जा सकता है कि वो तालिब या मुरीद जो मुर्शिद की ज़ात और तमाम सिफ़ात का मज़हर होता है, यानी मेरे अंदर मेरे उस्ताद मुर्शिद की सारी सिफ़ात नज़र आने लग जाए, या देखने वालों को लगे कि ओहो! ये तो वही है, अच्छा नहीं लिबास उसका पहना हुआ है, ये लगे। यानी वो तालिब मौला जिसे मुर्शिद अमानत इलाहिया और अमानत फ़क्र मुंतकिल करता है। ये वाहिद होता है और हर ज़माना की शान के मुताबिक आम तौर पर नई जगह पर ज़ाहिर होता है, जिसे तसव्वुफ़ में खलीफ़ा अकबर कहा जाता है। अब आपने समझ लिया कि इसमें कोई चीज़ इस्लाम के कुरान सारे खाली है, इस दर्जा की कोई चीज़ पाने के लिए, इस हदफ को पाने के लिए कुरान मजीद खाली है। मैं इतनी ही तनकीद काफ़ी समझता हूँ, बाकी आप लोगों ने समझ लिया होगा कि ये जो भी हदफ बताए गए हैं, कुरान मजीद के लिए अजनबी है, एलियन है बिल्कुल, कोई तसव्वुर नहीं पाया जाता। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ सूफिया के यहाँ ये पाया जाता है। अब देखिए कि हमने अकीदे में देख लिया कि अकीदे में तसव्वुफ़ डिफरेंट है। हमने देख लिया कि शरीयत में तरीक़त कबूल करता है, और अब हमने देख लिया कि अहदाफ़ में भी तसव्वुफ़ मुख्तलिफ़ है कुरान मजीद से। तो 3 चीज़ें अगर किसी चीज़ में मुख्तलिफ़ हों, यानी उसका अकीदा, जो भी उसके आर्टिकल्स ऑफ फेथ हैं, वो डिफरेंट हो जाएँ। जब आपका अमल करने का सारा प्रोसेस, मेथोडोलॉजी वो तब्दील हो जाए, और आपका टारगेट, ऑब्जेक्टिव तब्दील हो जाए, तो चीज़ें 2 चीज़ें मुख्तलिफ हो जाएँगी। इस्लाम का अकीदा, इस्लाम की मेथोडोलॉजी, शरीयत जिसको हम कहते हैं, और उसके अहदाफ बिल्कुल डिफरेंट हैं, और तसव्वुफ़ की ये तीनों चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं। ये वो तसव्वुफ़ है जिसको
استاد کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے متوازی ایک دین ہے۔ اب ایک اور چیز پڑھنے کے بعد میں چاہوں گا کہ پھر آ، ہم باتیں باقی باقی بعد میں کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ مراقبہ، اور کیونکہ مراقبہ اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو میتھڈالوجی جو ہے وہ نہیں سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ مراقبہ اور یہ بھی ایک مضمون ہے جو میں نے نیٹ ہی سے لیا ہے، اس کا یہ حوالہ ہے۔ تو یہ اس کے سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن صاحب کا لکھا ہوا، یہ خود صوفی ہیں، اور لگتا ہے کہ ذرا پہنچے ہوئے صوفی ہیں، ان کی یہ تحریر۔ مراقبہ اور تفکر، مراقبے کا مطلب ہوتا ہے غور و خوض کرنا، اور یعنی اس کا لٹرل سینس یہ ہے، لیکن صوفیہ کے ہاں اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز پر فوکس کر کے بیٹھ جانا، تاکہ اس کی حقیقت ہم جان سکیں۔ حقیقت جاننے کے دو پروسیس پرانے زمانے میں معروف تھے، ایک ریزن جو فلسفیوں نے اختیار کیا، اور دوسرا انٹرسپیکشن جو ہمارے صوفیہ نے اختیار کیا، ٹھیک ہے جی؟ ان دونوں طریقوں سے، یعنی ریزن کا مطلب ہے عقل، عقل کا استعمال، اور انٹرسپیکشن کا مطلب ہے اپنے اندر سیر کرنا، اپنے باطن میں جانے کی کوشش کرنا، اپنے اندر اترنے کی کوشش کرنا۔ دونوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ ریزن ہی کی شکلیں ہیں، یعنی ہمارے عقلی وجود کا استعمال ہے۔ تو مراقبے میں غالباً اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، اور ریزن کی اہمیت کم ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں جیسے میں نے کہا کہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ مراقبہ تفکر ہی کی ایک قسم ہے، تفکر عقل کی چیز تھی، ٹھیک ہے، اور مراقبہ انٹرسپیکشن کی چیز ہے۔ اب وہ رائٹر خود کہہ رہا ہے، جو خود صوفی ہے، کہ مراقبہ تفکر ہی کی ایک قسم ہے، یعنی ہے ریزننگ ہی، سوچنا ہی ہے، غور و فکر کرنا ہی ہے، لیکن مراقبہ اور تفکر میں فرق ہے، یعنی مراقبے میں اور سوچنے میں، تھنکنگ میں فرق صرف یہ ہے کہ مراقبہ کے لیے خلوت کا ہونا، آنکھیں بند کر کے قلب کو ایک نقطہ پر یکسو کرنا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اکیلے بیٹھا ہوا آدمی آنکھیں بند کر کے دل کو ایک جگہ پہ فوکس کرنا ہے، یہ ہے مراقبہ۔ یعنی آپ نے مثلا سوچا جی کہ مثلا صفت رحمان ہے، تو آپ نے رحمان کے لفظ کے اوپر اپنے پوری توجہ، اپنے پورا دل، اپنا پورا دماغ اس کے اوپر فوکس کر دیا ہے، آنکھیں بند ہیں، اور آپ تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور رحمان کے اوپر غور کر رہے ہیں، لفظ رحمان کے اوپر۔ اب آپ کے اوپر کچھ حقیقتیں منکشف ہونا شروع ہو جائیں گی، یہ مراقبہ ہے۔ اور تفکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے لغوی معنی دیکھ رہے ہیں، اس کے استعمالات دیکھ رہے ہیں، قرآن میں کہاں کہاں کس کس معنی میں آیا ہے، کیا کیا شیڈز ہیں، یہ تفکر ہوگا۔ اس میں آنکھیں بند نہیں ہوتی، کھلی ہوتی ہیں، اس میں کتابیں کھل رہی ہوتی ہیں، اس میں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، یا اس میں کچھ پہلے لوگوں کی باتوں پہ غور ہو رہا ہوتا ہے، یہ سب کچھ اس طرح سے ہوتا ہے۔ جب اس طریقے سے تفکر پختہ ہو جاتا ہے تو وہ راز اللہ تعالیٰ اس پر عیاں کر دیتا ہے جس کے بارے میں تفکر کیا جا رہا ہو۔ مثلا آپ رحمان کے اوپر تفکر کر رہے تھے، جب آپ آنکھیں بند کر کے قلب کو پوری طرح فوکس کر کے دل کو، تو جب پختہ سٹیج پہ آ جاتے ہیں کہ اب رحمان کے علاوہ ذہن کہیں اور جا ہی نہیں رہا ہے، بالکل آپ 24 گھنٹے بیٹھے ہوئے تو رحمان ہی آپ کے ذہن میں ہے، 48 گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں تو رحمان ہی آپ کے فوکس میں ہے، 3 ہفتے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور رحمان ہی آپ کے فوکس میں ہے۔ جب یہ سٹیج آ جاتی ہے، اس کو نکاح پختہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ میں اس سٹیج سے گزرا ہوں تو اس لیے مجھے ان کے یہ جملے سمجھ آ رہے ہیں، تو راز اللہ تعالیٰ اس پر عیاں کر دیتا ہے، اب اس کے اوپر اس رحمت، صفت رحمان کے راز واضح ہو جائیں گے جس کے بارے میں تفکر کیا جا رہا ہے۔ لیکن فکر یا تفکر کے لیے خلوت کا ہونا یا آنکھیں بند کرنا ضروری نہیں ہے، تفکر کے لیے آنکھیں بند کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس میں طالب ہر لمحہ، ہر آن، تنہائی میں، ہجوم میں، دنیا کے معاملات کے وقت ایک ہی بات پر غور و فکر یا سوچ و وچار کر رہا ہوتا ہے، یعنی فکر تفکر کرنے والا آدمی بچوں میں بیٹھا ہوا بھی بار بار ذہن ادھر جا رہا ہوتا ہے، اور دفتر جا رہا ہے تو راستے میں سوچتے ہوئے جا رہا ہے، گھر بیٹھا ہوا ہے تب سوچ رہا ہے، تو تفکر یہ ہوتا ہے۔ لیکن مراقبے میں آپ کو تنہائی میں کسی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ صوفیہ نے کتنی کتنی اونچی پہاڑیوں پہ اکیلے میں جا کر جگہ بسائی۔ ہمارے ہندوستان میں تو خیر بہت اونچے اونچے پہاڑوں پر جوگیوں نے اور صوفیوں نے جگہ بنائی ہے۔ ہمارا ایک یہ ہمارے ناردرن ایریا میں، کشمیر والی سائڈ پہ غالباً، کیا نام
उसका भारत पीर चनासी के पीर चनासी है गालिबा। तो पीर चनासी जो है वो कई हजार फुट की बुलंदी पर चोटी पर जाकर पीर चनासी का मज़ार बना हुआ है। 300 साल पहले वो कहीं, यानी आजकल तो बड़ी सहूलतें होंगी वहाँ जाने आने की, लेकिन वो 300 साल पहले उस बहरहाल 15-16 हज़ार फुट की बुलंदी पर वो बैठ जाकर मुराकबे वगैरह करते रहे और वहाँ उनका मज़ार बना हुआ है। तो ये तन्हाई में, अकेले में जाकर ये काम करते थे। इमाम गज़ाली के बारे में भी आता है कि वो दमिश्क की मस्जिद के मीनारे पर 12 साल चल के बैठे रहे इस गौर व फ़िक्र के लिए, इस मुराकबे के लिए। अच्छा जी। तो गौर व फ़िक्र ये सोचा करता होता है और आहिस्ता-आहिस्ता अल्लाह ताला उस पर राज़ यहाँ करता चला आता है जिसके बारे में वो तफ़क्कुर कर रहा होता है। तफ़क्कुर में भी राज़ वाज़े हो रहे होते हैं, लेकिन तफ़क्कुर में और उसमें फ़र्क यही है कि वो अकेले में बैठ के कर रहा है, तन्हाई में आँखें बंद करके और पूरा फ़ोकस लगा के, जबकि बाकी जो तफ़क्कुर है वो हुजूम में भी होता है, दुनिया के मामलात के वक़्त भी होता है, और हर जगह पे जहाँ भी उसको गौर का मौका मिलता है, गौर कर रहा होता है। यानी खुली आँखों से हर शय को देखता है और अल्लाह ताला के राज़ों से आगाह होता है। राज़ खुलने का मतलब क्या है? कि खुली आँखों से हर चीज़, ये पीछे आप पढ़ चुके हैं, यानी हदफ वही है, ये जो यहाँ था कि आदमी अल्लाह की नज़र से देखने लग जाता है, अल्लाह ताला मुसम्मा की हालत में चला जाता है और फ़ना फ़िल्लाह और फ़ना बक़ा बिल्लाह हो जाता है। और यहाँ वो बता रहे हैं कि हर चीज़ को अल्लाह की निगाह से ऐसे देखने लग जाता है जिस तरह अल्लाह ताला राज़ों से आगाह होते हैं। ये मुराक़बा से आला मर्तबा है। आप यूँ कह सकते हैं कि मुराक़बा इब्तिदा है और तफ़क्कुर इंतहा है। अब ये जो अ, अब एक और पहलू इसमें ऐड किया उन्होंने, वो ये कि तफ़क्कुर फ़लसफ़ी का भी होता है, लेकिन जो तफ़क्कुर सूफ़िया का है, वो ये कि जब इनकी पुख्तगी आ जाती है, तो फिर ये हर जगह बैठे तफ़क्कुर में होते हैं और इन्हें आँखें बंद नहीं करनी पड़ती, इन्हें खुली आँखों से हर चीज़ देख रहे हैं। ये अगली स्टेज आ जाती है। मुराक़बा या तफ़क्कुर दरअसल तफ़क्कुर का नाम है जिससे इंसान उस इल्म को हासिल करता है जो उसकी रूह का इल्म है। अब देखिए मैंने यहाँ बात कही थी, वो अब यहाँ पर वाज़ेह ये असल में रूह की स्टडी है। अब इंसान अपने अंदर झाँक कर अपनी रूह को पढ़ना शुरू करता है। रूह क्या है सूफिया के नज़दीक? रूह अल्लाह ताला के वजूद का हिस्सा है जो उसने हमारे अंदर फूँक दिया हुआ है। रूह अल्लाह के वजूद का हिस्सा है जो उसने हमारे अंदर फूँक दिया है। नफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही का सूफिया क्या मतलब यही है कि अल्लाह ताला ने अपने अंदर से कुछ चीज़ें हमारे अंदर फूँक दी हैं। अब वो जो अल्लाह ने हमारे अंदर फूँका है, वो फिर उसको पढ़ते हैं। ये अल्लाह ताला की ज़ात है यहाँ। ये इल्म हासिल होने के बाद इंसान अपनी रूह से वक़ूफ़ हासिल कर लेता है। फ़क्र का रास्ता तफ़क्कुरी का रास्ता है। तो फ़क्र, अब देखिए कि वही लफ्ज़ जो पीछे आपकी मंज़िल थी एक, यहाँ पर फ़क्र, उस फ़क्र को अब कह रहे हैं कि फ़क्र का रास्ता तफ़क्कुर ही का रास्ता। असल में फ़कीर वो नहीं है कि जो दुनिया छोड़े बैठा है। असल फ़कीर वो है जिसने गौर व ख़ौस के लिए दुनिया छोड़ी, मुराक़बे के लिए दुनिया छोड़ी है, तफ़क्कुर के लिए दुनिया छोड़ी है। उसका रास्ता यही है। उसको इबादत में कुछ नहीं पड़ा हुआ, उसे नमाज़ों में कुछ नहीं मिलता, वो तो तफ़क्कुर में मिलता है उसे। चुनांचे इनके यहाँ मुराक़बा, जितने भी सूफ़िया हैं, जोगी हों, बख्शू हों, फ़िसागोरस वग़ैरह हों, फ़लसफ़ी हों, इनका असल तरीका तफ़क्कुर है कि रीज़निंग से या इंट्रोस्पेक्शन से, अपने अंदर झाँकने से चीज़ें हासिल होती हैं, इल्म हासिल होता है। तो तफ़क्कुर ही से इस राह के राज़ खुलते चले जाते हैं। इसलिए तालिब मौला हर लम्हा तफक्कुर में गुम रहता है। तो अल्लाह का जो तालिब है, वो हर लम्हे तफक्कुर में गुम रहता है और लम्हा नई मंज़िल तफक्कुर के ज़रिए से हासिल करता चला जाता है। तो हर कदम पर सिरात मुस्तकीम है चूँकि उनके नज़दीक सोच, तो सोच सिरात मुस्तकीम पर हर लम्हे आपको आगे लेती जाती चली जाती है और आप तफक्कुर के ज़रिए से तरक्की करते चले जाते हैं। अब ये जो आगे है ये मैं क्लास में नहीं पढ़ रहा, आप लोग, मैं स्लाइड शेयर कर चुका हूँ, आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस पे मैंने टाइम लगाया तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। है अहम, पढ़ने की चीज़ है, इसमें आपको मज़ीद बातें वाज़ेह होंगी और ये भी वाज़ेह हो जाएगा कि कुरान से कितना फ़र्क है इस हदफ़ का। लेकिन मैं इस पे टाइम नहीं लगाना चाहता क्लास में, क्योंकि पहले ही मैं बहुत तफ़सील में जा चुका हूँ।
तसव्वुफ़ के लिए ये मेरे जो डिवीज़न लेसन्स की कर रखी थी उसमें, अब ये काफ़ी मैं आगे चला गया हूँ। अब मुझे फ़िक्र फ़राई पे आ जाना चाहिए था आज की क्लास में, लेकिन मैं नहीं आ सका हूँ, क्योंकि आप लोगों के सवालात की दिलचस्पी की वजह से कुछ चीज़ें मुझे ज़्यादा डालनी पड़ी हैं। मुराकबा में इंसान पर रूहानी असरार मुनकशिफ होते हैं। रूहानी से मुराद रूह के बारे में, जो स्टडी इसमें ऑब्जेक्ट जो स्टडी का है वो रूह है। साहिब मुराकबा अल्लाह के नूर का मुशाहिदा करता है। अब चूँकि रूह क्या है? नफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही की वजह से वो अल्लाह का नूर है, तो अल्लाह के नूर का मुशाहिदा करता है। जो अपनी रूह को स्टडी करता है, वो असल में अल्लाह के नूर का मुशाहिदा करता है। दीदार इलाही नसीब होता है। तो देखिए स्टेज क्या है? आप जब मुराकबे में जाते हैं, अपनी रूह को गौर करते हैं, रूह को पढ़ते हैं, रूह को समझते हैं, तो आप अल्लाह के नूर का मुशाहिदा करते हैं। वो या दीदार इलाही नसीब होता है। फिर वो एक लम्हे भी तजल्लियात ज़ात के मुशाहिदा और दीदार से नहीं रुकता। 24 घंटे वो इसी हालत में रहता है। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सूफ़ी जब कहते हैं कि भई हमें तो इल्म वहाँ से हासिल होता है जहाँ से तुम सोच भी नहीं सकते हो। अंबिया को तो फरिश्तों की ज़रूरत होती है, हम तो बराह रास्त लेते हैं। इस तरह आप ये समझ सकते हैं कि भई तुम नमाज़ हमने तो नमाज़ कायम कर रखी है। वो खुदा की ज़ात का दीदार हो रहा है। इससे बड़ी इबादत क्या होगी? इससे बड़ी मकाम क्या होगा? हम तो मस्जिद में बैठे हुए सर टेक रहे होते हैं, वो खुदा को देख रहे होते हैं। ख़ास ज़ाहिर में लोगों से बातचीत ही क्यों ना करता हो और दुनियावी ज़िंदगी में मसरूफ़ क्यों ना रहता हो, उसे बातिन में हमेशा दायमी हज़ूरी हासिल होती। तो वो मजलिस में बैठा हुआ है, खा पी रहा है, दोस्तों के साथ गपशप हो रही है, लेकिन हकीकत में उसकी निगाहें खुदा पर लगी। वो हमेशा खुदा के हज़ूर में रहता है। जिसको ये हज़ूरी हासिल हो, उसको नमाज की हज़ूरी की क्या ज़रूरत है? ये है वो जगह जहाँ पर आकर फिर नमाज नहीं पढ़ते सूफिया, और ये वो मकाम है जहाँ फिर वो ये भी कह देते हैं कि अनल हक, मैं ही अल्लाह हूँ। ये भी कह देते हैं माफ़ी जुब्बती इल्लल्लाह, मेरे कुर्ते के अंदर कौन है? अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। यही वो जगह है जहाँ पर वो फिर बिल्कुल यानी फ़र्क ख़त्म हो जाता है। मुराकबा खुदा की मोहब्बत का नाम है और ये मकाम हय्यो कय्यूम लाज़वाल में इस्तगराक का रहनुमा है। मुराकबा खुदा की मोहब्बत का नाम है, यानी खुदा के लफ्ज़ के ऊपर या अल्लाह के नाम के ऊपर मुराकबा किया जाता है मोहब्बत के साथ। और ये मकाम हय्यो कय्यूम लाज़वाल में इस्तगराक का रहनुमा है। हय्यो कय्यूम लाज़वाल में डूब जाने का नाम है, कतरे का दरिया में गिर जाने का नाम है। इसके ज़रिए से मकाम मूतू कबला अन तमूतू हासिल होता है। मरने से पहले मर जाना, यानी आदमी ज़िंदा है, सूफ़ी ज़िंदा होता है, लेकिन खुदा की ज़ात में मरने के बाद क्या होना है? खुदा की ज़ात में जाकर मिलना है। तो खुदा की ज़ात में मिलने का अमल मौत से पहले कर लेना, ये है मुराकबा। तो मुराकबा आपको कहाँ ले जाता है कि आप गौर व ख़ौज़ करते हुए मरने से पहले खुदा की ज़ात में जा शामिल हो जाते हैं। मुराकबा से आदमी साहिब मुशाहिदा, हुज़ूर हाल अहवाल और सिर्र असरार की सैर से वाकिफ़ होता है। साहिब मुशाहिदा, ये वही दीदार इलाही वाला, हुज़ूर हाल, हाल अहवाल और सिर्र असरार, अहवाल की हालत में हाज़िर होता है और असरार के सिर में, यानी तमाम राज़ों के राज़ और तमाम अहवाल जो सूफ़ी पर आते हैं। अ, आपने कभी कव्वाली वग़ैरह सुनी हो किसी मजलिस में जाकर, तो वहाँ कुछ लोगों को हाल पड़ जाता है। वो एक कैफ़ियत है, हाल पढ़ने का हाल यहाँ पर वही है। ये सूफियाना वारदातों में एक वारदात है जिसमें आदमी दाखिल हो जाता है। तो आदमी साहिब मुशाहिदा हो जाता है। बहुत सारे अहवाल जो हैं उनकी हकीकत जान लेता है। बहुत सारे राज़ों की सैर कर से वाकिफ़ हो जाता है। सैर, चलना, और मजलिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़ूरी से मुशर्रफ़ होता है। और ऐन उस मौके पर जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो हर वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में रहता है। ये मज़मून भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये अहदाफ़ हैं। आगे अब टाइम हो चुका है, 1 मिनट रह गया है। तो अगली दफ़ा हम इंशाअल्लाह गज़ाली की तौहीद पढ़ेंगे। इसमें भी ये हिस्सा जो है वो सब नेट से है, सिवाय इसके कि मैंने कुछ तर्जुमे की गलतियाँ जो थीं, अ, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, जिसका मज़मून है वो आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। तर्जुमे की गलतियाँ मैंने कुछ दूर कर दी हैं, बाकी सब कुछ नेट से है, आप इसको तलाश कर सकते हैं।
البتہ ہم اس پر بات کریں گے، یہ آپ خود لوگ پڑھ لیجیے گا اگلی کلاس میں آنے سے پہلے، میں صرف اس سلائڈ پر بات کروں گا. یہ بھی ایک صوفی کی لکھی ہوئی ہے. تو یہ یعنی غزالی کی بات کے اوپر چونکہ ہمارے یہاں بحث ہوتی رہی ہے کہ غامدی صاحب نے اس کو غلط سمجھا ہے غزالی کی بات کو، تو وہ اس جو سحر حامد سرور قادری صاحب ہیں، ان کے ذریعے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ توحید کے معنی کیا ہے. تو اس طرح سے ہمارا تصوف پر بات مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ اگلی دفعہ. میرا خیال تھا کہ آج ہم مکمل کر لیں گے. تو اب میں سوالات کے لیے حاضر ہوں. رضا صاحب اگر موجود ہیں تو اپنی نشست سنبھال لیں. جی سر، تھینک یو ویری مچ. زبردست، 3-4 ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک ذرا جوک سے جو ہے نا سیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں سوالات کے. تو جی میرے جو ایک دوست صاحب تھے جو قادری سلسلے سے تعلق رکھتے تھے، ان کے جو پیر تھے وہ قادری سلسلے کے ایک پیر تھے، وہ اس میں جڑ گئے. ان کو بڑا شوق تھا مجھے اپنے پیر سے ملوانے کا. تو اچھا ایک دفعہ مجھے وہ جو ہے ملوانے لے کے چلے گئے کسی کے گھر کی چھت کے اوپر. جو ہے کوئی آپ سمجھیں کہ مغرب کے بعد وہاں پہ ایک محفل جمی، اس میں لوگ آئے، ایک کوئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. پھر انہوں نے ایک جہری قسم کی ایک ایکسرسائز جو ہے وہ سٹارٹ کروائی، جس کے اندر سارے لوگ جو ہے وہ اپنے دو زانوں ہو کے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کی یا لا الہ کی جو ہے نا وہ ضرب لگا رہے تھے اپنے دل کے اوپر، زور زور سے سانسیں لے رہے تھے اس کے اندر. تو انہوں نے ایک دفعہ یا 2 دفعہ جو ہے وہ اس طرح کی جو یہ ایکسرسائز جو ہے وہ کی ایک اسٹریچ کے اندر. اس میں ایک لڑکا جو آگے بیٹھا تھا وہ اچانک زمین پہ گرا، اس کو جیسے کوئی مرغی کا دورہ پڑتا ہے، اس کو ایک دورہ پڑنے لگ گیا. پھر لوگ اس کی طرف جمع ہو گئے، اس کو پکڑ لیا، پیچھے سے سبحان اللہ کی آوازیں لگ رہی تھیں کہ بھئی اس کو حال آ گیا، اس کو حال آ گیا. تو اس کو لوگوں نے سنبھالا. پھر جو ہے وہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئی. جو ان کی کیا کہتے ہیں جو ایکسرسائز تھی ان کی، کیا لفظ یوز کرتے ہیں اس کے لیے، جو ذکر کر رہے تھے، تو وہ جی ذکر کی محفل جو ہے وہ ختم ہوئی. پیچھے جو ہے وہ عشاء کی اذان ہو گئی. تو جب عشاء کی اذان ہوئی تو ان میں سے کوئی نہیں اٹھا نماز پڑھنے کے لیے. اور جو صاحب ذکر کو لیڈ کر رہے تھے انہوں نے کہا دیکھو یہ لوگ تو دن میں 5 دفعہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہم تو ہر سانس میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو مطلب ان کے اللہ کو یاد کرنے کا اور ذکر کرنے کا لیول آف کورس ایک بالکل ہی الگ لیول تھا. تو یہ وہ پہلی دفعہ تھی جب میرا دوست جو مجھے ملوانے لے گیا. تو میں نے کہا بھئی تمہارا یہ بندہ کس قسم کی باتیں کر رہا تھا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں یہ میرے پیر نہیں ہے، یہ پیر کے نمبر 2 ہیں، یہ سیکنڈ ہینڈ کمانڈ ہے. اصل میں یہ جو ہے اس وقت حالت جسم میں تھے، یا یہ جو ہے نا وہ فنا کے اس سے گزر رہے ہیں، تو ان کا دماغ تھوڑا سا وہ ہوا ہوا ہے، آؤٹ ہوا ہوا ہے. اچھا، میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر اس سے ہم فارغ ہوئے. پھر ایک دفعہ دوبارہ اس نے کہا کہ جی میں تو اپنے پیر سے ملوانا چاہتا ہوں، اور چلو. پھر میں گیا. تو جب پھر گیا تو پھر پیر سے ملاقات نہیں ہوئی. وہ کہیں اور جسے کہتے ہیں ان کو جانا پڑ گیا، یا کوئی وجہ ہوئی جس کی وجہ سے موجود نہیں تھے. تو پھر میں نے اس سے مل کر کہا بھائی دیکھو تم تو چیلے ہو، ٹھیک ہے، تمہیں نہیں پتا تم کس کو لے کے جا رہے ہو، لیکن تمہارے پیر کو پتا ہے کہ کون آ رہا ہے. تو تو وہ یہ میرا جو ہے وہ ایک یعنی جسے کہتے ہیں حال تھا اس کے اس واقعے کا، کہ اس کے اندر میں اس کی پیر سے ملاقات چلیے. نہیں کر سکتا. تو مجھے وہ فیض حاصل نہیں ہو سکا انفارچونیٹلی. تو ٹھیک ہے چلیے سر، تھینک یو ویری مچ. جی بہت اچھا لگا. اللہ خیر سے رکھے. عمار صاحب سے سر سوال لے رہے تھے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. تو یہ جو اب حقیقت کی جس طرح اب ہم بات کر رہے تھے کہ صوفیہ میں اوبیسلی ایک کانسیپٹ ہے کہ وہ ایک معرفت کی ایک ایسی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ ان کو حقیقت واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو کچھ کافی صوفیاء ہیں اوور دی ایئر جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں. تو جو ان کی کیفیت ہوتی ہے اس مقام پہ، اوبیسلی جیسے ہم پہلے بھی بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ ایک طرف سے وہ جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے، ان کو واقعی کچھ کشف کی ایسی حقیقتیں واضح ہو رہی تھیں، یا کوئی سائیکولوجیکل کچھ چل رہا ہوتا ہے ان کے ساتھ. تو کچھ نہ کچھ تو ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے جس کو وہ حقیقت کا نام دیتے ہیں، جس کو وہ اگر اس پوائنٹ کو کنسیڈر کریں تو کنفیوز کرتے ہیں لیٹ سے معرفت الہیہ کے ساتھ یا ذات الہی کے دیدار کے ساتھ اور اس طرح کی. تو وہ کیا ایسی کیفیت ہوتی ہے جس کو وہ اکارڈنگ ٹو اس مسکنسٹرو کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اصل میں ہمیں تو حقیقت کا حال واضح ہو گیا ہے، لیکن اصل میں وہ کیا ہوتا ہے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے کہ ایک مثال میں اس دن دیکھ رہا تھا 1300s کے اندر ایک فارسی کے پرشین پوئٹ اور مسٹک تھے نعمت اللہ شاہ ولی. ان کی کافی مشہور ہیں وہ اس لیے کہ ان کی وہ کچھ پیشن گوئیاں ٹائپ ان کی ایک نظمیں تھیں جس کے اندر وہ بڑی
جسے کہتے ہیں نا ایگزیکٹ پریسیجن کے ساتھ کئی 100 سال بعد آنے والے احوال اور واقعات کو بڑا پن پوائنٹ کر کے مطلب دنوں کا بتا کے لوگوں کے نام لے کے کہ جی اس نام کا بادشاہ آئے گا اور اس جگہ پہ یہ کرے گا اور اتنے دنوں کی جنگ ہوگی جی اس کے اور اس کے بیچ میں اور یہ رہ جائے گا پیچھے. اور اس کے بعد وہ اپنی نظم میں اسی طرح کی بات کرتے ہیں کہ دیکھ تو خدا کے غیب لوگوں پہ واضح نہ کری جا اور چپ کر جا. اور وہ ایک تو اگر یہ تو حقیقت اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ جو کمپلیٹلی اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے کسی بھی قسم کے علم کے ساتھ یا خدا کے ساتھ کسی صورت کمیونیکیشن چینل کے ساتھ, تو وہ کیا ہے جو وہ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں اس پوائنٹ پہ, اور بی یہ جو سچویشن ہے ابھی مطلب جنرلی ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ویگ رینڈم فیوچر پریڈکشنز کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی نہ کوئی تو بات بیٹھ جائے گی. وہ بڑی اسپیسیفک نام لے کے دنوں کی مقدار بتا کے کئی 100 سال بعد آنے والی اور ایک دو نہیں متعدد اس طرح کے واقعات کا ذکر کرتے ہیں. تو کچھ تو ایسا علم ہے وہاں پہ, اب اس کو ہم معرفت الہی کے ساتھ کمپیئر کریں یا کہیں کہ خدا سے مل رہا ہے یا کوئی اور شاید انہوں نے علم کا کوئی خزانہ ان کے ہاتھ لا کے ہے جس کے ذریعے سے وہ اتنی پریسیجن کے ساتھ مستقبل کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں اور ان کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں. تو وہ کیا سچویشن ہے, وہ کیا سٹیٹ ہے جس کو یہ لائک فنڈامنٹل جس کو حقیقت یا دیدار الہی کا مظہر کہتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. جی, جو شاہ ولی صاحب کی آپ نے بات کہی ہے, مجھے اس ساری پوئمز جو بھی لکھی ہیں انہوں نے اس کے بارے میں کچھ تردد ہے, کیونکہ نہ ہمارے پاس اس کتاب کی کاربن ڈیٹنگ ہے, بعد میں کسی نے لکھ کے ان کے نام لگا دی ہے, کچھ معلوم نہیں ہے. تو جب تک میں کوئی تحقیق نہ کر لوں اس لیے اس کا جواب ادھار رہے گا, کیونکہ ایسی بات کسی ولی نے نہیں کی, نام لے کر چیزوں کا اس طرح کر کے بتانا یہ کوئی چیز نہیں ہے. اس کے بہت زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ مثلاً میں ایک پوئم لکھوں اور مولانا فراہی کے نام لگا دوں, یہ کچھ اس طرح کی چیز لگتی ہے جو بعد میں بیٹھ کے کسی نے لکھی ہے اور شاہ ولی صاحب کا نام لگا دی ہے. اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ میں بھی یہ مانتا ہوں کہ یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے. مراقبہ کرنے والے جانتے ہیں کہ ہمارے ذہن کے اندر کچھ ایسی صلاحیتیں ہیں کہ مراقبے کے جو بھی ہم جن چیزوں پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں ہمیں دکھائی دینے لگ جاتی ہیں, حقیقت میں نہیں. آپ اس کو الوژن کہہ لیجئے یا ویژن کہہ لیجئے, کچھ بھی کہہ لیجئے, وہ حقیقت میں کچھ نہیں ہو رہا ہوتا, لیکن ہمیں بہرحال وہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی. بعض لوگ مراقبے کو اتنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں کہ ہمارے ہاں ویسٹ میں بھی اور ہمارے ہاں بھی باقاعدہ ایک نظریہ پایا جاتا ہے کہ مراقبے کے ذریعے سے آپ دنیا کی نعمتیں بھی حاصل کر سکتے ہیں. مثلاً آپ نے سوچا کہ میں نے فلاں کلر کی فلاں ماڈل کی فلاں کمپنی کی گاڑی لینی ہے. اب آپ مراقبے میں چلے جائیں, صبح و شام, یعنی جو جہاں تفکر کیے نا, چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے دفتر میں بیٹھے ہوئے آپ مسلسل اسی کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ میں نے گاڑی لینی ہے, گاڑی لینی ہے, گاڑی لینی ہے, اور ٹائم آ جائے گا کہ آپ کو گاڑی مل جائے گی. مراقبے کو جہاں تک لوگ لے جاتے ہیں, مراقبے کی طاقت کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ مراقبہ دراصل میرے اندر کی جو روحانی دنیا ہے اس کے اندر جو خدا نے علم ڈال رکھا ہے میں اس کو پڑھ لیتا ہوں. جب اس کو پڑھ لیتا ہوں تو اس پڑھنے وہ تو حقیقت ہے, اس میں وجود میں آنا ہی آنا ہے. تو اس طرح سے ایک تصور پورا جو ہے وہ مراقبے کو دیا جاتا ہے. میرے خیال میں سوائے اس کے کچھ نہیں ہے. میں اگلی سٹیج کو نہیں مانتا. ہمارے گروپ میں بھی کسی نے سوال پوچھا تھا کہ آدمی اگر اس طرح کرتا ہے تو کیا, تو یہ ایسے ہی ویک سی بات ہے, اس کا کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن مراقبے کی یہ سٹیج میں ضرور مانتا ہوں کہ ایک ویژن سا ہونے لگ جاتا ہے. تو مراقبہ جو ہے, میڈیٹیشن جو ہے, یہ پوری دنیا میں مانی ہوئی ایک چیز ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اسلام میں بالکل موجود نہیں ہے, مراقبے کا لفظ بھی نہیں ہے, مراقبے کا ہم مانی لفظ بھی کوئی نہیں ہے. یعنی غور و فکر کے الفاظ قرآن میں ضرور موجود ہیں, لیکن وہ اللہ کی آیتوں میں غور کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا باطل نہیں بنائی ہے, بے مقصد نہیں بنائی ہے. وہ سائنس کے قریب اپروچ ہے, بجائے اس کے کہ صرف انٹروسپیکشن, اپنے اندر روح کا مطالعہ. اس کی کوئی قرآن مجید نے ذکر نہیں کیا. تو یہ ویژنز ہیں. ویژن دیکھنے والا آدمی ایسے ہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ حقیقت میں چیزوں کو دیکھ رہا ہے, تو اس لیے وہ یہی خیال کرتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں چیزیں. یعنی ہمارے ہاں, میں نام نہیں لے رہا, مشہور آدمی ہیں, ان کی طرف سے ایک دفعہ اخبار میں اشتہار چھپا تھا کہ آئیے میں آپ کو خدا کی زیارت کراؤں گا. تو
مرید بنانے کے لیے انہوں نے ایسا کیا. تو ہم چونکہ اسی طرح کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، تو میں اور میرا ایک دوست، کالج کے زمانے کی بات ہے، ہم چلے گئے ان کے پاس. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ بڑی اچھی میز کرسی تھی، یعنی میرا کمرہ تو اس سے 1000 گنا گھٹیا درجے کا ہے، بہترین فرنیچر اور بیٹھے ہوئے. انہوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ سنت طریقے سے پانی پئیں گے کہ جدید طریقے کے مطابق. ہم نے کہا جی سنت طریقے کے مطابق کیوں نہیں پیئیں گے. تو مٹی کے کٹوروں میں پانی ہمیں دیا گیا. اور کہاں سے دیا گیا؟ فریج کے اندر سے دیا گیا. اور لیکن وہ بیٹھے ہوئے میز کرسی پر تھے. انہوں نے پھر ہمیں جو چیزیں بتائیں وہ یہی مراقبہ وغیرہ تھا کہ ہم اس میں آپ کو لے گئے، اگر آپ آگے ترقی کریں گے تو لیتے چلے جائیں گے، جو لوگ بھاگ جاتے ہیں بہت سارے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں. اب یہ جو ہے وہ ویژن جو ہے یہ آپ کو دکھائی دیتے ہیں. یہ آپ خود ضروری نہیں کسی استاد کے پاس جائیں، آپ کوئی چیز فوکس کر لیں اور بیٹھ جائیں اندھیرے میں تنہائی میں بیٹھ کے غور کریں تو پھر آپ کو، ابھی ہمارے رضا صاحب نے جو دل کے جاری ہونے کی بات کی ہے، یہ باقاعدہ آپ کو یہاں فیلنگ ہوگی کہ یہ حصہ اللہ اللہ کر رہا ہے. جدھر آپ کا دل ہے ادھر آپ کے جو مسلز ہیں اور اندر دل محسوس کرے گا کہ وہ بھی اللہ اللہ کر رہا ہے. بعض لوگوں کے پورا جسم کے جو مسلز ہیں وہ اللہ اللہ کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. یہ صرف آپ کی ظاہری چیزیں ہیں، اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم سچ بولتے ہیں. ایک اور واقعہ ذہن میں آ گیا آپ کے سوال سے کہ یہ بھی مشہور آدمی ہے، میں ان کا نام نہیں لے رہا ہوں. ان کا ایک مرید تھا تو ان کا دل جاری نہیں ہوتا تھا، یعنی دل کے اندر وہ حرکت جو خدا خدا، یعنی یہاں بعض لوگوں کا ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں جو کپڑے ہیں تو وہ بھی دھڑکتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. وہ مسلسل کسی ایکسرسائز کی وجہ سے نا مسلسل پھڑکتے رہتے ہیں، جس کو ہم پھڑکنا کہتے ہیں، یعنی وائبریشن میں رہتے ہیں. تو وہ حج کرنے گئے ہوئے تھے. تو حج کرنے گئے ہوئے تھے تو آدمی حج کرنے کے بعد کہتا ہے میں نے حج کر لیا، بہت مبارک ہو. ان کی طرف سے یہ فون آیا اپنے پیر صاحب کو کہ جناب میرا دل جاری ہو گیا یہاں آ کر. تو یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر مراقبہ آپ کو لے جاتا ہے. آپ کو جیسے وہ رضا صاحب نے کہا کہ بھئی ہم تو 24 گھنٹے ذکر میں رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا دل جاری ہے، ان کے اعضاء جاری ہیں، ایک ایک عضو ان کا دھڑک رہا ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی آپ نے ڈھول کی ٹاپ پہ سنا ہوگا، آپ کوئی بھی لفظ سوچ لیں وہی آپ کو محسوس ہونے لگ جائے گا. بالکل یہی بات ہوتی ہے کہ یہ مسل جو دھڑک رہے ہیں ان سے آپ کو لگے گا کہ جیسے اللہ 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 اللہ، جو بھی انہوں نے جس لفظ کے ساتھ جاری کیا ہوگا وہی آپ کو محسوس ہوتا رہے گا. تو یہ جو مطلب جو پھر آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جو کیفیات جو یہ بیان کر رہے ہیں جیسے منصور بن حلاج، رابع بصری وغیرہ، ایک طرح کا یہ سائیکوسس ہی ہے پھر اس کے اندر کوئی ایکچوئل حقیقت نہیں ہے. یہ ایک سیلف انڈیوسڈ ایک وہ اسٹیٹ آف ہلوسینیشن ہے آلموسٹ. بالکل ایسا. اور لیکن اگر آپ یہ کریں شریعت کے احکامات کے ساتھ، مطلب نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز کے بعد اگر آپ ایسا کریں تو دین کو اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، کوئی کلیش ہے اس کی وجہ سے؟ اگر ایک بندہ ہے جو نماز پڑھ لی ظہر اور عصر کے بیچ میں بیٹھ گیا اور الرحمن کے اوپر فوکس کر کے بیٹھ گیا، تو کیا وہ ڈیٹریمنٹل ہے دین کے پوائنٹ آف ویو سے؟ بس وہ اس کو دین نہ کہے، جو مرضی ہاں کرتا ٹھیک ہے. ٹھیک صحیح. اوکے تھینک یو. جی اللہ. سلمان افتخار سے اپنا سوال پوچھنا. سلمان السلام علیکم سر. جی میری آواز آ رہی سر؟ جی آ رہی ہے. میں نے وعلیکم السلام کہا ہے آپ کو. سر بہت انفارمیٹیو نالج سیشن تھا. تھینک یو. میرا ایکچولی سر کوشچن ہے کہ ہمارا مطلب آبویسلی پنجاب سے اسی ریجن سے جدھر یہ سب کچھ بہت زیادہ ہے ادھر سے، اور ہمارے 99% جو کانٹیکٹس ہیں وہ سب انہی مطلب جو کانسیپٹ ہے دوستوں کے، فرینڈس کے سرکل کے، وہ اسی کے اوپر بیس کرتے ہیں. اس کی وجہ سے ہم تھوڑا سا جس ٹائم بھی سر یہ بات ہوتی ہے اور اگر کوئی ہم لوگ لاجیکل پوائنٹ دیں گے تو وہ کہیں گے ہم بھی یہی کہتے ہیں، اور ایکچولی اپنے ان تہمات اور یہ جو ساری چیزیں ہیں جس کو وہ دین کہہ رہے ہیں، جس کو آپ نے کہا کہ یہ دین نہیں ہوں گی چیزیں، اس کو بھی مان رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ایکچولی اسی سے لنک ہے، آپ لوگ بہک گئے ہیں. سر اس کا سب سے بہتر طریقہ آرگومنٹ کا اس میں مطلب
کیا اپروچ اپنائی جائے؟ کیونکہ اب تو تقریباً ہم لوگوں کے اوپر وہ ٹیگ لگ گیا ہے، منکر والا بھی شروع ہو گیا ہے کہ منکر ہیں ہم، کہ ہم پیروں کو نہیں مانتے ہیں، یا ہم جو محترم ہستیاں ہیں ان کو نہیں مانتے. ہماری بڑی بیسک لیول کی کوشش جستجو ہے کہ جو ہمارا سرکل ہے، حلقہ احباب ہے، یہ لوگ آہستہ آہستہ اس طرف کو آئیں، یعنی یہ دین کو سمجھنے کی طرف آئیں، کیونکہ ہم بھی بہت بیسک لیول پہ اسٹوڈنٹ ہیں اور مطلب کافی لرن کر رہے ہیں آپ کی ان سیشن سے. لیکن جب ہم کوشش کرتے ہیں تو ادھر سے نا یہ بڑا ہی سخت ریزسٹنس آتی ہے، اور اس کے لیے پلیز تھوڑی سی گائیڈ لائن چاہیے کہ کیا بہتر طریقہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے دوستوں کو جو کہ بہت زیادہ دین کو نہیں جانتے، وہ ایٹ لیسٹ یہ اس طرف تک آ جائیں کہ دین کی جستجو شروع ہو جائے تھوڑی سی. پلیز. تھینک جی بہت اچھی بات ہے. یو. دیکھیے، ایک بات جو ہے وہ مؤثر ترین اور مختصر ترین یہ ہے کہ دین کو ڈیفائن کریں ہمیشہ اپنے دوستوں کے سامنے، ان کو غلط کہیں بغیر. ان کو غلط نہیں کہنا. آپ نے کہی کہ دین اللہ اور رسول کی بات کا نام ہے، بس اور کوئی چیز نہیں ہے. پہلے یہ ذہنوں میں اتار دیں کچھ 6 مہینے یہ کہہ کہ بھئی دین صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے، باقی کسی کا نہیں ہوتا. اب کچھ لوگ آپ کو اسی سٹیج پر آگے نہیں بڑھنے دیں گے. وہ کہیں گے تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے پیر غلط باتیں کہتے ہیں، ہمارے مولوی صاحب غلط باتیں کہتے ہیں. یہیں آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات رجسٹر ہو جائے گی، لیکن وہ اس کے اوپر ریئیکٹ نہیں کریں گے کیونکہ ان کے خیال میں تو یہ ٹھیک بات ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی فطری طور پر وہ اسی جگہ کھڑے ہوں گے. لیکن جیسے ہی ان کو پتہ چلے گا اچھا یہ بات اللہ کے رسول کی نہیں ہے، تو پھر مسئلہ پیدا ہوگا. تو 2 طرح کے لوگ آپ کے سامنے آئیں گے. ایک یہ کہ جن کو یہ بات کھٹک پیدا کرے گی، وہ آپ سے پوچھیں گے تمہاری بات کا کیا مطلب ہے. اور کچھ لوگ ہوں گے ان کو اس بات سے کوئی اختلاف نہیں ہوگا، لیکن بعد میں آپ کو جب بتانا پڑے گا کہ یہ تو اللہ کے رسول کی بات نہیں ہے، تو تب آپ مسئلہ پیدا کریں گے. یہ پہلی سٹیج آپ کو 6 مہینے سال گزارنی ہے. اس میں بھی ایک آسان طریقہ ہوتا ہے کہ آپ خود کچھ نہ کہیں. میرا ایک تجربہ ہے جو میں جمعے کے تقریر کرتا ہوں اپنے ادھر مسجد میں. تو عجیب و غریب بات ہوئی کہ یہاں یہ بریلویوں کا علاقہ ہے پورا، یہاں کئی بریلوی تبدیل ہوئے. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ تبدیلی یعنی آ رہی ہے. تو کوئی 6-7 سال کے بعد ایک دن کیا ہوا کہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا میں، تو لوگ نماز کے بعد میرے گرد اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ تم نے کوئی 1 نہیں 2 نہیں 20 نہیں 50 نہیں سینکڑوں لوگوں کو بریلویت سے نکالا ہے. میں نے کہا میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ وہ جمعہ پڑھنے تو آنا ہی تھا، انہوں نے آنے لگ گئے. میں نے کبھی کسی فرقے پر بات نہیں کی، کبھی کسی کو گالی دی. وہ یعنی بعض لوگ میری تقریریں جیسے میں پڑھاتا ہوں ویسے ہی خطبے دیتا ہوں، وہ مجھے کہتے ہیں ہمیں نیند آنے لگ جاتی تمہارے خطبے کے اندر. میں کہتا ہوں بھی میں نے تو دین کا طالب علم ہوں، دین سکھاتا ہوں، میں کوئی جوش تقریریں نہ کرتا ہوں نہ کر سکتا ہوں. تو اس یعنی بغیر تنقید کے جو باتیں ہو رہی تھیں انہوں نے اس کو سمجھنا شروع کر دیا. دوسرا ہمارا طریقہ یہی ہے، ہم کہتے ہیں قرآن میں یہ آیا ہے، حدیث میں یہ ہے، تو بس اپنی بات تو کرنی نہیں ہے. اور میں بار بار یہ میرا خیال ہے کہ ہر مہینے میں 1 دفعہ یہ بات لازمن کر دیتا ہوں اپنے خطبوں میں کہ بھئی میں جو کچھ کہتا ہوں وہ سچ نہیں ہوتا. لازمی نہیں ہے کہ وہ سچی بات ہو. میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے. آپ کو جو بات غلط لگے ضرور اس کی تسلی کر لیا کریں. دوسرے علماء کے پاس، میرے پاس آ کے میرا گریبان حاضر ہے، جھنجھوڑ کے جہاں چاہے روک کے پوچھ لیں. تو اب یہ جو پروسیس تھا اس نے ان کے اندر وہ آہستہ آہستہ دیوار، ان کی اپنی دیوار گرا دی اور ایک نئی دیوار تعمیر کر دی بغیر ان کو بتائے کہ تم غلط ہو. چنانچہ انہوں نے شرک چھوڑا، انہوں نے بدعت چھوڑی، انہوں نے بتائیں کیا کچھ چھوڑا ہے. چنانچہ انہوں نے کہا اس مجلس میں کہ ہم تمہاری وجہ سے اپنے رشتہ داروں سے ٹوٹ گئے ہیں، تمہاری وجہ سے، تو اب ہماری کوئی برادری بناؤ کوئی یہاں. میں نے کہا بنائیں، میں حاضر ہوں، جو بھی آپ کریں گے. میں اس طرح کے کام کر نہیں سکتا کیونکہ میری مصروفیات اس طرح کی ہیں، سوچ بچار کی ہیں، تو میں سوچوں میں گم رہتا ہوں. تو یہ نہ ہو کہ آپ کا یہ کام بھی نہ ہو. اور تو آپ کو میں نے ایک آدمی کو ان کا نگران بنا دیا. وہ بڑا اچھا ایک سوسائٹی بن گئی چھوٹی سی، اس میں وہ لوگ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، بھائیوں بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ سب سے مؤثر طریقہ ہے کہ آپ دوست کو لے جا رہا ہو، اس کی بات سنتے ہیں چل کے، وہ بڑا اچھا آدمی ہے، اس کے پاس لے جائیں کچھ بات
پلے پڑ جائے گی تو پڑ جائے گی. اس میں وہ براہ راست اٹیک میں نہیں ہوتا. جب براہ راست اٹیک میں نہیں ہوتا تو ڈیفینسو موڈ اس کا آن نہیں ہوتا. کویسچن کرنے کا موڈ, اعتراض کرنے کا موڈ پیدا ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں پھر آدمی سیکھنے لگ جاتا ہے. تو پہلی یہ دو آپ راستے اختیار کر سکتے ہیں. ایک یہ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا, دوسرا یہ راستہ اختیار کر سکتے ہیں. تیسرا راستہ جو ہے, یعنی اس کے بعد اگلی سٹیج جو ہے, جب یہ لوگ آپ کے یہ بات مان لیں گے یا جو مانے ہوئے ہیں پہلے سے, ان دونوں کو اب آپ نے ایک چیز کو لے لیں کہ میں ایک نعرہ سا لگاتا ہوں مسجد میں, دین محمد اور اخلاق محمد ہم دونوں میں کمزور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو چیزیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے. تو میری اس بات کا مطلب یہ تھا, یعنی مسجد کے لیے میں نے یہ دو الفاظ چنے ہوئے عوام کے لیے, تاکہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, عقیدت ہے سب کو. میں کہتا ہوں کہ میں دین محمد بتانا چاہتا ہوں اور اخلاق محمد پیدا کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے. بس اس کی آگ لگا دیں دلوں میں تو سب کچھ صحیح ہونے لگ جاتا ہے. اگر آپ, معافی چاہتا ہوں میرا گلا خراب ہے تو یہ آواز آپ کو تنگ کرتی رہے گی. اگر آپ یہاں سے شروع کریں گے کہ نہیں میں نے اس کے اندر سے تصوف نکالنا ہے, تو کبھی نہیں نکال سکیں گے. فوراً ڈیفینسو موڈ میں آ جاتا ہے آدمی, اور پھر وہ آپ کی بات نہیں سنتا, کیونکہ تنقید لوگوں کو پسند نہیں ہوتی. تنقید ہمیں ہمارے اساتذہ نے مار مار کے تنقید پسند بنایا ہے, ورنہ ہم بھی ریئیکٹ کرتے تھے. غصہ آتا تھا, سب کچھ ہوتا تھا. تو وہ اساتذہ کی جو مار پٹائی ہے اس نے مولانا اصلاحی اور گاندھی صاحب جیسے لوگوں نے تربیت کیا ہے, تو وہ اس وجہ سے تنقید سن لیتے ہیں. لیکن عام آدمی تنقید نہیں سن سکتا. اس کو بھی تیار کرنا ہے, خود بھی تیار ہونا ہے کہ ہم بھی, ہمارے اندر یہ حوصلہ ہو کہ ہم تنقید سن سکیں. تو یہ دو راستے ہیں بس, دین محمد, اخلاق محمد. ہمارے اندر اخلاق کا تو بہت ہی بڑا غرق ہے, اور دین تھوڑا بہت ہمارے پاس خالص ہے, باقی ملاوٹ ہی ملاوٹ ہے. تو اس کی آواز لگائیں. ہماری دعوت یہی ہے, یعنی فکر فراہی کی دعوت یہی ہے کہ دین خالص کی تعلیم دینی ہے بس. یہ جو چیزیں ہم یہاں پڑھ رہے ہیں یہ اضافی چیزیں ہوتی ہیں, جو چیزوں کو سمجھنے کے لیے کہ ہم وہ حقیقتیں کیا ہیں جس کی وجہ سے امت یہ سب کچھ مان رہی ہے. اب دیکھیے کہ اپنے جو یہ چیزیں پڑھی ہیں, اس کے بعد کس کا دل نہیں چاہے گا کہ وہ یہ راستہ اختیار کرے. جس کو خدا کی زیارت ہونی ہے, خدا آسمانوں کی زیارت ہونی ہے, اس سے بڑا تو ٹارگٹ کوئی دنیا میں ہو نہیں سکتا. اس لیے یہ چیزیں اتنی دلچسپ ہیں. اور پھر جب وہ اپنے بزرگوں کے قصے سناتے ہیں کہ ان کو یہ دکھائی دیتا تھا, ان کو یہ نظر آتا تھا, تو یہ بہت اس کے اندر چاشنی ہے, بہت زیادہ اٹریکشن ہے, جبکہ ہماری اس بات میں اٹریکشن نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے اخلاق سے اور انڈائریکٹ طریقے سے بات پہنچانی. انڈائریکٹ طریقہ, یہ ایک ڈائریکٹ میتھڈ ہوتا ہے غلطی دور بتانے کا, ایک انڈائریکٹ میتھڈ ہوتا ہے, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈائریکٹ طریقے سے ہی لوگوں کی اصلاح کی ہے جتنی بھی کی ہے. سید عائشہ نے ایک بات بیان کی ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن آ کر کہتے کہ شراب حرام ہے, جوا حرام ہے, زنا حرام ہے, تو ایک آدمی بھی مسلمان نہ ہوتا. لیکن آپ نے یہاں سے بات شروع نہیں کی, آپ نے کہا اللہ تمہارا خدا ہے, وہاں سے بات شروع کی اور شرک پر فوکس رکھا. ابتدائی زمانے میں اچھے اخلاق پر, کھانا کھلانے پر, غلام چھڑانے پر, یہاں سے بات شروع ہونی چاہیے. اور اصل دین جب اجاگر ہو جاتا ہے تو باقی چیزیں آہستہ آہستہ ایلیمنیٹ ہو جاتی ہیں. اور سب سے مؤثر طریقہ اگر کوئی ہو سکتا ہے, اگر یہ آپ اختیار نہیں کر سکتے, تو وہ ترجمہ قرآن ہے. لیکن ترجمہ قرآن میں نے اس لیے اس کو بعد میں رکھا ہے کہ ترجمہ قرآن سمجھنا ذرا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے, کیونکہ قرآن مجید کا سٹائل جس طرح کا ہے وہ عام انسانوں کے لیے, کم از کم اردو والے, پنجابی والے, یا ہمارے ہندوستانی سٹائل کا, جیسے ہم تو بہت ڈیٹیلڈ جملے لکھتے ہیں. قرآن مجید جس زبان میں وہ پنجابی کی طرح, پنجابی اگر آپ پنجاب میں رہتے ہیں تو پنجابی سے آپ واقف ہوں گے کہ کئی چیزیں چھوڑ جاتے ہیں. اردو میں ایسا نہیں ہوتا, جو لیکن ہم اتنی نہیں چھوڑتے اتنی عربی والے چھوڑ دیتے ہیں. تو اس لیے ترجمہ قرآن کام نہیں کرتا پوری طرح, لیکن اگر آپ دے سکیں, ان کو سمجھ میں آئے, تو سب سے اچھی بات ہے. تھینک یو سر. ان کا بھی لگتا ہے سر دل جاری ہو گیا. عمیر خان صاحب پوچھ لیں سوال. مائک جاری ہوا جناب. جی
السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر یہ تو مراقبہ جو جیسے آپ نے ڈیفائن کیا تو یہ تو کلاسک میڈیٹیشن یا مائنڈفلنس والا فنومینا ہے نا. اب ویسٹ میں تو میرے خیال سے اور سائنسی طور پہ بھی اب اس کو مانا جاتا ہے کہ اب جیسے فزیکل ہیلتھ کے لیے آپ کہتے ہیں کہ رننگ یا ایکسرسائز اچھی ہے, اسی طرح مینٹل ہیلتھ کے لیے اسٹریس, انگزائٹی, اس قسم کی چیزوں کے لیے آپ اگر یہ مائنڈفلنس والی پریکٹس کریں. میں اس میں کوئی ایکسپرٹ تو نہیں, لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ مطلب اپنی ایموشنل ریگولیشن, مطلب اپنے تھاٹس کو مانیٹر کرنا, مطلب ان کو آبزرو کرنا, اور الٹیمیٹلی یہ کہ جیسے آپ ایک جیسے وہ آپ مائنڈفلنس یا میڈیٹیٹیو اسٹیٹ میں ہوتے ہیں تو آپ کا ایک برین ایریا, جیسے آپ بتا رہے تھے کہ فوکس آپ انکریز کرتے ہیں تو وہ بہت برائٹ ہو جاتا ہے. تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ اوبیسلی آپ زیادہ ایموشنلی ریگولیٹڈ ہو جاتے ہیں, اپنے ایموشنس کو اچھا کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اگر میرے خیال سے یہ لوگ یہیں تک بات رکھتے تو کوئی مسئلہ نہ ہوتا. یہ شاید اس کو اس کے جو پازیٹیو میرے خیال سے سائڈ تھی اس کو اس ایکسٹریم پہ لے گئے کہ جیسے آپ نے جب یہ بحث شروع ہوئی تھی, جو آپ نے پہلا فیسینیٹنگ فیکٹر بتایا تھا وہ امیجنیشن تھا, اس کو کمبائن کر کے یہ پورا ایک جیسے آپ پیرالل دین کہہ رہے تھے وہ بنا دیا. جی بالکل ایسا ہی ہے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس کے بڑے فائدے ہیں. ظاہر ہے فوکس ہم نے اپنے اساتذہ سے قرآن کی آیتوں پہ غور کرنا سیکھا ہے, تو ہمارا بھی ایک مراقبہ ہی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. علم دریافت اس طرح سے ہوتا ہے, کائنات پہ غور کرتا ہے سائنسدان, تو یہ بھی ایک مراقبہ ہے. مثلا جو ٹیلیسکوپ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں سائنسدان, وہ ستاروں کی حرکت پہ غور کر رہے ہیں کہ یہ ستارہ کہاں ہے, یہ دریافت کر لیتے ہیں. اس طرح نئی چیزیں, مراقبہ بڑی اہم چیز ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں, لیکن اس کو خدا تک پہنچنے کا راستہ بنا لیا جائے اور دین بنا لیا جائے, یہی غلطی ہے بس, اور کچھ نہیں. مراقبہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کو دین نہ بنائیں, اپنی ترقی کے لیے, اپنے کاموں کے لیے, اپنی صحت کے لیے. اب بہت ساری بیماریوں کا علاج, میں اپنا والدہ کا واقعہ سناتا ہوں. میری والدہ کو شوگر تھی, ان کے پاؤں پہ کسی کیڑے نے کاٹ لیا تو وہ خراب ہو گیا. ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو کاٹنا پڑے گا. ہم ڈاکٹر معظم صفدر صاحب تھے, وہ میڈیسن کے تھے, اور جن کے پاس پہلے کے وہ سرجن تھے, تو انہوں نے تو یہی کہنا تھا. ہم ان کے پاس گئے, انہوں نے کہا اچھا چلو دیکھتے ہیں. انہوں نے وارڈ میں داخل کر لیا. آپ یقین کیجئے کہ 15 آپریشنز ہوئے. ان کے پاؤں کی سکن اتاری جاتی, پھر دوسرے تیسرے دن پھر اتاری جاتی, پھر دوسرے تیسرے دن اتاری, جو بھی اوپر وہ آ جاتا تھا, تو صاف کرتے کرتے. اب وہ کرتے کیا تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے اپنی والدہ کو کہنا کہ آج تو پاؤں بہت اچھا تھا, آج تو پاؤں بہت اچھا تھا, آج تو اور بھی بہتر ہو گیا, آج تو اور بھی بہتر ہو گیا. تو 16-17 ان چھوٹی چھوٹی سرجریوں کے بعد انہوں نے میری والدہ کا پاؤں ٹھیک کر دیا. میں تو اس کا یعنی عینی شاہد ہوں کہ کس طرح سے ذہن طاقت فراہم کرتا ہے اور ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہ بالکل ایسی, اس میں جسمانی صحت پر بھی ہمارے اچھے سوچوں کے, اچھے مراقبوں کے, غور و فکر کے اثرات ہوتے ہیں. اور میں نے تو ایک اور چیز میں بیان کروں گا کہ مراقبہ اگر آپ کوئی بھی غور و خوض کرتے ہیں, کوئی بھی دنیا کی فیلڈ میں, خواہ وہ آپ بیٹھے ہوئے گھر کی تعمیر پر اینٹیں کیسے لگانی ہے اس پر غور کرتے رہیں, تو یہ آپ کے اندر ایک صحت مندانہ شعور پیدا کرتا ہے. آپ ایک اچھے, لائیولی اور خوش انسان بن جاتے ہیں. کیونکہ ہر انسان کی جو پریشانیوں کی جگہ ہے وہ تو دماغ ہی ہے. وہ اگر اچھی جگہ پہ لگا ہوا ہے, پازیٹیو کاموں میں, تو وہ آپ کو اپنی اوور آل صحت پر, آپ کے رویوں پر, آپ کی سب چیزوں پہ اثر انداز ہوتا ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں. تو مراقبہ اس کو سوچ بچار کا نام دے لیں, میڈیٹیشن کا بشک نہ دیں, لیکن وہ بھی کر لیں. تو مجھے تو اسے میڈیکل طور پر استعمال کریں, آپ اسے سائیکولوجیکل ڈیزیزز کے لیے استعمال کریں, بہت اچھی چیز ہے. ظاہر ہے کہ ایک پروسیس پرانے زمانے کا دریافت ہوا ہے, اور اس کے بڑے بڑے کارنامے ہم نے سنے ہیں, وہ ضرور کرنا چاہیے, لیکن اس کو دین نہ بنائیں. بس وہ جیسے ایک میڈیسن ہے, ایک سائیکالوجی کی فیلڈ ہے, سائیکیٹرسٹ کی فیلڈ ہے, اسی طرح کی یہ فیلڈ ہے, اس کو استعمال ہونا چاہیے. بڑی اچھی چیز. جی تھینک یو سر. جمال مصطفیٰ سوال پوچھیے. جی السلام علیکم. میں نے اس میں جو عمار صاحب نے بات کی تھی اسی سے ریلیٹڈ یہ میری ایک کمنٹ ہے کہ جو اس کو میں کبھی اس طرح سے دیکھتا ہوں جیسے کہ شیطان نے شروع میں کہا تھا کہ میں بہکاؤں گا تو آدم کو کی ذریت کو, تو ظاہر ہے وہ اس نے اس کو پیکج ہر مختلف طریقوں سے کیا, تو یہ باطن کی سائڈ سے جو اس نے پیکج کیا تو اس میں سے تصوف نکلا. تو لیکن میں اس میں سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں, جیسے آپ نے کہا کہ پرانے زمانے میں بھی لوگ
آپ ابھی بھی یا باہر سے غور کرتے ہیں یا پھر آپ باطن میں غور کرتے ہیں. اور اس میں ظاہر ہے کہ اگر کیا تصوف جو ہمارے باطن کی بھی کوئی ریکوائرمنٹس ہیں یا اس میں کوئی ایک جائز لمٹ بھی ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں کبھی دیکھتا ہوں کہ اگر قلیل طعام کی بات اگر تصوف کرتا ہے تو اسلام میں رمضان ایک سال میں موجود ہے یا آپ روزے رکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے قلیل منام ہے تو ادھر سے آپ رات کی عبادت کر سکتے ہیں یا تہجد پڑھتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا تصوف میں ایک یہ جو انسان کی باطن کی سائڈ جو کور کرتا ہے مذہب، جس کو آپ کہیں گے لیگل تصوف جس کو اگر آپ کہنا چاہیں، تو اس کے حوالے سے میں صرف یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ کیا یہ اپروچ اس طرح سے بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے. مثلا ہم یہ پڑھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جاتے تھے، تو اس میں پھر یہ کوشچن آتا کہ وہ وہاں پہ کیا عبادت کرتے تھے یا وہ جاتے بھی تھے یا یہ روایت ٹھیک ہے یا یہ روایتیں ٹھیک نہیں ہیں یا جو بھی ہے. تو اس کو میں اب جب سے استاد غامدی صاحب بھی کہتے ہیں کہ اس کو سائنٹیفک کرنا چاہیے اس علم کو، تو وہ کدھر سے اپروچ کریں؟ مطلب ابھی ہم ظاہر ہے کہ اس بات پہ بات کریں کہ آپ اس پہ کام کریں لیکن اس کو مذہب نہ بنائیں، یہ بات تو سمجھ آتی ہے. لیکن اگر ایک بندہ پازیٹیولی اس کو علم کے طریقے سے ایسی ہے جیسے آپ سائنس رہنے دیں، اس کو مذہب نہ بنائیں. اس طرح سے کہ باطن کے علوم کے اوپر اگر آپ جیسے اب انہوں نے ایک بات کی دل جاری ہونے کی، تو اب بعض لوگ نیچرلی بہت زیادہ انکلینیشن ان کی ہوتی ہے، بعض لوگوں کی بالکل نہیں ہوتی، بعض لوگوں کا دل جاری نہیں ہوتا. بعض لوگ باطن کے لوگ ہوتے ہیں، وہ مطلب یہ جینوینلی اگر یہ خالی ویژن ہی ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ باطن کے علم سے آپ کا علاج بھی کر سکتا ہو اور آپ کو آپ کی فیوچر کی کچھ باتیں بھی بتا رہا ہے. تو ظاہر ہے کچھ اس علم کی وہ کیا لمٹس یا حدود ہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپلوریبل ہیں، یا وہ سائنس یا اس کو سائنس بنائے تو کس طرح سے سائنس بنایا جائے؟ یہ اصل میں کوشچن. دیکھیے آپ کے اس گفتگو کے اندر کئی سوالات ہیں. میں جو 2-3 اہم ہیں ان کی بات کر دیتا ہوں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو سائنس اس کو کیسے بنایا جائے، تو اس میں یوگا جو ہے اس میں کافی حد تک اس کو سائنس کی شکل دے دی گئی ہے. یعنی یہاں تک ہے کہ کون سے آسن یا پوسچر جو ہے وہ کیا کردار ادا کرتا ہے. یعنی جسم اور ذہن کا ایک تعلق بالکل سائنٹیفک طریقے پر وہاں ڈسکور ہو چکے ہوئے، کیونکہ وہ کام کر کر کے وہ بالکل سمجھ لیجیے کہ انہوں نے کافی کام کر دیا ہوا ہے. اسی طرح کچھ چیزیں جو ہیں ان کے ہاں جو میڈیٹیشن کے حوالے سے ہیں وہ بھی کافی حد تک ڈیولپ ہیں، ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. میرے خیال میں بعض اسکول جو ہیں جو سائیکالوجی کے، وہ یوگا کے اوپر کام کر رہے ہیں ویسٹ میں، تو وہ کافی حد تک اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کچھ چیزیں انہوں نے کنفرم کی ہیں کہ یوگا میں جو چیزیں ڈسکور کی گئی ہیں وہ واقعی ایسی ہی ہیں. ان کے کام سے غالباً اور بھی فائدہ ہو جائے گا کہ وہ جو سائنٹیفک جدید طریقے ہیں ان پر بھی اس کو پرکھ لیا جائے گا. سائنس بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلاً ہم نے کہا کہ بھئی مثلاً رحمان کا لفظ ہے، اس پر غور کرنے سے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے. فرض کر لیجیے ہم نے یہ ایک ڈسکوری ہے. اب سائنس اس کو کب بنائے گا کہ ہم نے کافر کو بھی لیا، اس کو رحمان کا مطلب صرف بتا دیا کہ اس کا مطلب بہت مہربان ہے، اور اس کو کہا کہ اب تم اس کو میڈیٹیشن کرو. کیا اس کو بھی یہی سکون ملا ہے جو اس کو ملا ہے؟ اگر ایسا ہو گیا ہے اور ہم نے 25 مختلف لوگوں کے ساتھ یہی تجربہ کیا ہے اور سب کو یہی سکون حاصل ہوا ہے، تو ہمارا یہ مراقبہ رحمان کے اوپر غور کرنے کا سائنس کی شکل اختیار کر جائے گا. کیونکہ ہم نے 25 لوگوں کو لیا اور 25 کے 25 لوگوں نے کہا جی کہ ہمیں سکون حاصل ہوا ہے، جس میں کافر بھی تھے، مسلمان بھی تھے، عربی جاننے والے بھی تھے، عربی نہ جاننے والے بھی تھے، وہ ویسٹرن بھی تھے. یعنی جیسے رینڈم سیمپلنگ ہوتی ہے یا باقاعدہ چنی ہوئی کہ ہم نے کہاں کہاں سے لوگ لینے ہیں، وہ سیمپلنگ کر کے اگر آپ نے یہ ٹیسٹ کر لیا تو یہ سائنس بن جائے گی. پھر آپ اس کو پیش کر سکتے ہیں کہ جہاں بھی چاہیں. مثلاً اب جب ہم پانی میں پھونک مارتے ہیں تو پانی کی جو فارمیشن ہے مالیکیولز کی، اس میں فرق پڑتا ہے. کوئی بھی پھونک مارے تو کون سی پھونک مارنے سے کیا فرق پڑتا ہے یہ اب ڈسکور ہو سکتا ہے. تو وہ ڈسکوری ہونی چاہیے، وہ سائنس کی بنیاد پہ ہونی چاہیے، سائنسی طریقہ کار کے مطابق. تو یہ پہلا کام ہے سائنس بنانے کا. مطلب یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو، جو بھی یوگا والے کہہ رہے ہیں یا مسلمان صوفیہ،
مراقبے میں بتا رہے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہو سکتی ہے، اس کو پھر ٹیسٹ کریں آپ، سیمپلنگ لیں، لوگ ہائر کریں. جیسے ہمارے یہاں بھی ویکسین آ رہی ہے کووڈ کی، تو اس میں کیا کر رہے ہیں وہ، ہمارے پاکستان میں بھی کل پرسوں کسی جگہ میں نے اشتہار دیکھا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو پیش کریں ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ ہم ویکسین ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ کیا کریں گے، وہ لیں گے مختلف لوگوں کو، مختلف ٹائپ کے لوگوں کو، بلڈ گروپ کو، سارا اس کا نوٹ کریں گے اور سب کو وہ ویکسین لگا دیں گے. کس پر کیا اثرات ہوئے ہیں جانچ لیں گے. تو یہی کام یہاں پر ہوگا اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. رہ گیا آپ کا ایک اور سوال جو اس میں اہم تھا، وہ یہ کہ مذہب کی کچھ چیزیں تصوف میں ملتی ہیں. مثال کے طور پر روزہ آپ نے کہا کہ یہ تصوف کہتا ہے کہ کم کھاؤ، اور اسلام میں روزے کا تصور ہے. ٹھیک ہے جی، اس طرح کی آپ نے مثال دی. دیکھیے جو تصوف ہے، خواہ وہ آپ فیثاغورس کے پاس چلے جائیے جو پیتھاگورس یونانی آدمی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 400 سال پہلے، غالباً حضرت عیسیٰ سے 400 سال پہلے. وہ یہ کہتا ہے کہ کم کھاؤ، کم بولو، ایسے ہی کہتا ہے. ادھر گوتم بدھ ہے جو وہ بھی حضرت عیسیٰ سے 400-500 سال پہلے وہ بھی یہی کہتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ تصوف نے یہ اسلام سے لیا ہے، یہ دراصل پرانے زمانے کی دریافتیں ہیں جس میں انسان بھوکا رہ کر کچھ فائدہ محسوس کرتا ہے. کبھی مثال کے طور پر میں بالکل ایک کروڈ مثال دے رہا ہوں، اس کو مذہب کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے لیے، بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ لڑکا جس کو کسی خاتون سے محبت ہو جائے، لڑکی سے، اور وہ اس کی گلی میں سارا دن دھکے کھا رہا ہے، جا رہا ہے، نہ اس نے کھانا کھایا، نہ پانی پیا ہے، دھوپ ہے، گرمی میں چل رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، اس کو کیا چیز حاصل ہو رہی ہے؟ فاقوں میں کیا ہے؟ وہ دھوپ میں جس کی ٹھنڈک تھی، مشہور غزل ہے کسی شاعر کی، تو وہ دھوپ میں ٹھنڈک کس کی ہوتی ہے؟ وہ چیز حاصل ہوتی ہے. اس کا نہ روٹی کم کھانے سے تعلق ہے، نہ دھوپ سیکنے سے ہے. میں نے کس کے لیے دھوپ میں جلا ہوں، میں کس کے لیے کھپتا پھرا ہوں. یہ وہ چیز ہے جو آپ کو ایک رفعت، ایک بلندی، ایک ایسا احساس دیتی ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے. یعنی ایک آدمی باپ کی خدمت کر کے اتنا اپنے ایلیویشن محسوس کرتا ہے اندر کہ میں اپنے باپ کے لیے اتنی دور سے جا کر یہ چیز لے کر آیا ہوں. تو ایک اندر ایک محسوس ہوتا ہے کہ اپنے بچے کے لیے، بیمار کے لیے. مثلاً عیدی کو پوچھیے، اس نے کہا کہ میری تو نماز ہی یہی ہے کہ میں لاشیں اٹھاتا ہوں. وہ لاشیں اٹھا کے کیا محسوس کر رہا ہے؟ کہ میں خدا کی خاطر ایک اس کے بندوں کی خدمت کر رہا ہوں. بس ایک بلندی کا احساس ہوتا ہے. وہ روٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اصل میں غلطی کیا ہوتی ہے؟ مثلاً ہمارے ہاں دیکھیے لوگ جاتے ہیں، یہ تعویذ کرتے ہیں اور تعویذ کر کے آرام آ جاتا ہے. گرنتھ والے گرنتھ کے تعویذ بناتے ہیں، ویدوں والے ویدوں کے تعویذ بناتے ہیں، تورات والے تورات کے تعویذ بناتے ہیں، قرآن والے قرآن کے تعویذ بناتے ہیں. چاروں ہی کامیاب ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ اندر کی نفسیات ہے کہ میں نے خدا کے لیے اپنے آپ کو کر دیا ہے، خدا کا سہارا لے لیا ہے. میرے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، میں نے پہلے بھی شاید کسی کلاس میں یہ عرض کیا تھا. تو میری ساری فیملی، میرے بہن بھائی بھی وہاں جاتے تھے. ان کے پاس اب وہ غائب ہو گئے کافی عرصے سے، پتہ نہیں وفات پا گئی ہے کیا، اللہ انہیں وفات پا گئے ہیں تو بری کے رحمت کرے. ان کے پاس جاتے تھے. میرا چھوٹا بھائی، اس کا بخار نہیں ٹوٹتا تھا. تو وہ اس کو یہ ڈاکٹر پسند نہیں تھا کیونکہ یہ غصے والے تھے. تو وہ ان کے پاس، میں نے کہا تم ان کے پاس چلے جاؤ. تو وہ جب چلا گیا تو دو دفعہ گیا تو اس کو آرام نہیں آیا. اس نے کہا ساجد کو لے کر آؤ. تو میں بھی چلا گیا. انہوں نے مجھے اس کو باہر بھیجا. انہوں نے کہا کہ دیکھو میں اس کو یہ ڈسٹل واٹر کا انجیکشن لگاؤں گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا اچھا. انہوں نے میرے بھائی کو بلایا. انہوں نے کہا کہ اب میں تمہیں بہت زیادہ ہائی پوٹینسی کا انجیکشن لگا رہا ہوں، یہ آخری درجے کا بخار بھی توڑ دیتا. بڑی تقریر کی، ادھر ادھر کی، انجیکشن لگا دیے. میرے بھائی کا بخار ٹوٹ گیا. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا کہانی ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس 70% وہ لوگ آتے ہیں جن کو کوئی بیماری نہیں ہوتی، ان کو ہم یہی انجیکشن لگاتے ہیں. میں نے یہ بات نوٹ کر لی. ایک ہمارے یونیورسٹی میں ایک کورس ہم نے ڈپلوما کا شروع کیا شام کو، ریپک لینگویج کا. اس میں اتفاق سے 4-5 ڈاکٹر اکٹھے داخلہ لیے اور صبح ہاسپٹل ہوتے تھے، شام کو انہوں نے کار بھی سیکھ لیتے.
تو ایک دن بارش ہو رہی تھی تو ڈاکٹرز ہی صرف آئے، باقی لوگ سائیکلوں والے تھے، موٹر سائیکلوں والے تھے، وہ نہیں آ سکے، تو وہ چاروں آ گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے یہ سنا ہے، تو انہوں نے کہا ہاں ہم اس کو گولڈن واٹر کہتے ہیں، یہ کافی بیماریوں کا علاج ہے۔ تو یہ ہے انسان۔ انسان کہاں کہاں محسوس کرتا ہے کہ میں نے تقوی اختیار کر لیا ہے، میں نے نیکی اختیار کر لی ہے، میں نے بڑا کام کر لیا ہے، وہاں وہاں اس دین بنا لیتا ہے، وہاں وہاں تصوف بھی آ جاتا ہے، وہاں وہاں ہندوازم بھی آ جائے گا، عیسائیت بھی آ جائے گی، میں بھی آ جاؤں گا، آپ بھی آ جائیں گے، کیا بات ہے جی۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں عید میلاد النبی منائی گئی ہے، تو ذرا ان لوگوں کو مل کر دیکھیے ان کے اندر تقوی کا کیا عروج ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کر دیا، وہ کر دیا، آ، اتنے ٹن کا کیک بنا دیا ہے، کاٹ کے بانٹ دیا ہے۔ محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ محبت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ اندر کیفیت پیدا کر رہی تقوی کی، نہ کہ عید میلاد النبی۔ یہ وہ غلطی ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے پھر ہم بہت ساری چیزیں مذہب میں داخل کرتے چلے جاتے ہیں۔ روزہ قرآن نے جس کے لیے کہا ہے وہ تقوی پیدا کرنے کے لیے، یعنی اپنے اوپر قابو پانا، تمناؤں کو، بھوک کو، پیاس کو روک کر خدا کی راہ، تو یہ چیز تقوی ہے، اسی سے وہ کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے تصوف کھڑا ان چیزوں پر ہوتا ہے جو زیادہ مؤثر ہیں، جو زیادہ جلدی آپ کے اندر یہ چیز پیدا کر دیتی ہیں، آپ تقوی کا پہاڑ بنتے چلے جاتے ہیں، وہ چیزیں آپ کے اندر۔ تو مثال کے طور پر آپ اگر پہلے ہی ہفتے کی مشقوں کے بعد خدا کی زیارت نصیب ہونے لگ جائے، فرشتوں کی زیارت نصیب ہونے لگ جائے، تو کیا تقوی کا کیا ترفع ہوگا، کیا اس کی ایلیویشن ہوگی، کتنے وہ شوٹ کر کے اوپر جائے گا۔ یہ تصوف ہے۔ انسان کی نفسیات اتنی کمزور ہے کہ آدمی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں گر جاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اٹھ جاتا ہے۔ تو یہ اس کی بہترین مثال تصوف میں آپ کو ملے گی، بہترین مثالیں ان چھوٹے کرٹس جو ہوتے ہیں ان میں ملیں گی، کیونکہ وہ انسانوں کو وہیں سے پکڑتے ہیں جو ان کے ماحول میں چیزیں مقدس ہو گئی ہوتی ہیں۔ ایک آدمی کو آپ ڈرا دیتے ہیں، یعنی یہ ہماری گلی میں ایک ایڈوکیٹ ہیں، جدید طرز کے آدمی، کلین شیو، یہ وہ، انہوں نے گاڑی لی تو اس کے پیچھے چھوٹی سی کالے رنگ کی جوتی باندھی ہوئی ہے۔ تو میں نے پوچھا بھی آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں جی نظر بٹو ہے، یعنی نظر کو بٹانے، ادھر ہٹانے والی۔ تو میں نے کہا اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جس جوتی بچا لے گی اللہ تعالیٰ نہیں بچا سکتے اس کو۔ یہ انسان ہے کیونکہ اس کے ماحول میں سیکھا اس نے یہی ہے، تو بس وہ جوتی لگا کر چھوٹی سی کالے رنگ کی کالے کپڑے کے ساتھ اس نے باندھی ہوئی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے پروٹیکشن کا کام آخری درجے میں کر دیا ہے۔ چوری ہو جائے گی تو کہے گا شاید میں نے کپڑا صحیح نہیں لگایا تھا یا جوتی صحیح نہیں لگائی تھی۔ بس یہ انسان ہے۔ اس انسان کو اس لیے اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں، اس کی وہ کیفیات بھی رکھنا چاہتے ہیں، روزہ فرض کر دیتے ہیں، اس کی وہ کیفیات رکھنا چاہتے ہیں، وہ نماز فرض کر دیتے ہیں، اس کی وہ کیفیات باقی رکھنا چاہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں صبح اٹھ کے تہجد پڑھ لیا کرو، راتیں اگر جاگنا ہے تم نے، اس کی ان کیفیات کو برقرار رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم حج کرنے چلے جاؤ، کیونکہ وہ سفر بھی کرنا چاہتا ہے، وہ ترک دنیا بھی کرنا چاہتا ہے، کہتے ہیں اعتکاف کر لو۔ تو وہ ان کیفیات اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں، ان کی تسکین بھی دین کرتا ہے، لیکن اس کو بے عقلی کی طرف بھی نہیں جانے دیتا۔ اسلام کا کمال یہی ہے۔ تو اس لیے آپ کو ہر مذہب میں یہ چیزیں نظر آئیں گی جو یونیورسل ہیں یا سائیکولوجیکلی بڑی افیکٹو ہیں، وہ ان تمام مذاہب کے اندر پائی جاتی ہے۔ اسلام اس کو متوازن جگہ پہ رکھ دیتا ہے۔ وہ آپ کو نہیں کہے گا ساری رات جاگو، وہ کہے گا بس اتنا اٹھ لو کافی ہے، 7 رکعتیں پڑھ لو، 13 رکعتیں پڑھ لو، کافی ہے تمہارے لیے۔ بس وہ اتنا متوازن رکھ دیتا ہے کہ وہ آدمی کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور آدمی دین کی اس حالت میں بھی چلا جائے، لیکن وہ غیر متوازن بھی نہ ہو۔ یہ میری بات مکمل۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سر۔ عدیلہ صاحبہ پوچھ لیں۔ وعلیکم سر، شکریہ رضا صاحب۔ سر صوفیہ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو اس کا مطلب ہے ہم شرک پہ کھڑے ہیں؟ جی بالکل، ہم شرک پہ کھڑے ہیں، سے دیکھیں تو وہ شرک پہ کھڑے ہیں۔ ہم شرک پہ کھڑے ہیں اور ہم ان کی بات بھی ایکسیپٹ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، تو ہم تو بڑے مسئلے میں پڑ گئے۔ ہاں تو بس قرآن کی بات مان لیتے ہیں، آسانی ہے۔ صحیح۔ سر میں یہ پوچھنا چاہی تھی کہ صوفیہ جو ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو پھر کیسے دیکھتے ہیں یا کیسے سمجھاتے ہیں؟ جب انہوں نے اللہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی اور وہ نہیں تاب لا سکے، تو پھر اس کو وہ کیسے ایکسپلین کریں گے؟
वो तो पैगंबर हैं। देखिए, आपने वो सवाल किया है जो वो लफ्ज़ों में नहीं कहते, लेकिन उनकी किताबों में आप बिटवीन द लाइन ये पढ़ सकते हैं कि औलिया आर ग्रेटर दैन प्रॉफिट्स। ये हमेशा याद रखिए कि औलिया बड़े हैं प्रॉफिट्स के मुकाबले में। ये कई पहलुओं से बड़े हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए बड़े हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दोनों पोजीशंस हैं। आप प्रॉफिट भी हैं और आप वली भी हैं, इसलिए आपका मकाम बुलंदतरीन है। लेकिन बाकी अंबिया तो हमारे उलमा को आप देखिए, वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के जो उलमा है वो अंबिया बनी इसराइल की तरह है। बाकी नबियों को इतना छोटा बना दिया, हालांकि ऐसा नहीं है। तमाम नबी अल्लाह ताला के नबी हैं, वो सारे औलिया से बेहतर हैं, सारे सहाबा से बेहतर हैं, ऐसा नहीं है। तो औलिया जो हैं हमारे सूफिया, ये अपने आप को बड़ा समझते हैं, सिवाय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, बाकी नबियों के मुकाबले। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वो प्रॉफिट होने की वजह से बड़ा नहीं मानते, बल्कि उनके पास वलायत भी थी, इसलिए वो उनको बड़ा मानते हैं। तो सर उनके पास विलायत थी, वो ये किस बेसिस पे कहते हैं? क्योंकि अगर वो नहीं मानेंगे तो मुसलमान मार डालेंगे, इसलिए। ठीक है, सही। और ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाकी साहबा जो हैं वो दीन के वाली हैं, वारिस हैं, और हज़रत अली जो हैं और अबू ज़र गफ़ारी जो हैं वो वलायत के वारिस हैं। अबू ज़र गफ़ारी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा, और बाकी साहबा शरीयत इस तरह से सीना आ रही है। कुछ विलायत की जो ये कोई दलील देते होंगे वो गारे हिरा में, सॉरी आवाज नहीं आई, पुकारे हिराक वाली बातें तो दलील देते हैं। ठीक है दिया सर, थैंक यू वेरी मच। आफ्ताब खान साहब पूछ रहे अपना सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सही साहब, मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये कि सूफियाना मज़ाहिब में जो इस्तिलाह है अहवाल, जिसके बारे में शायद अल्लामा इकबाल भी ने कहा था कि जन्नत और दोज़ख अहवाल हैं, तो ये क्या है? और दूसरी बात के फुसूसुल हिकम जो है, यानी अहमद जावेद साहब के मुताबिक उसके कुछ इबारात कुरान से कुरान के जो ज़ाहिरी अल्फाज जो मानी हैं उससे खुले तौर पर तजाद में है। लेकिन उनका कहना है कि इब्न अल अरबी का जो स्टेचर है दीन में, या उनके जो रेपुटेशन है, इसलिए हमें उन अल्फाज की तावील करनी पड़ेगी ताकि वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो जाए। ठीक है, ये उनके अल्फाज है जावेद साहब के। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि ये जो गुलाम अहमद कादियानी साहब हैं, इन्होंने अपनी नबूवत के क्लेम की दलील भी वहीं से ली। तो अब मैं सवाल दरअसल मेरा ये है कि शाह वलीउल्लाह और इमाम गजाली जैसे लोग, क्योंकि मारिफत के इमाम कहलाते हैं, ये इब्न अल अरबी हैं, तो इस जैसे स्टेचर के लोगों ने आखिर क्या देखा? यानी ये कोई मामूली लोग तो नहीं थे। क्या यही सिर्फ इरफान वाली बात है ये, या ये इसका इतना इनको वो है था कि ये लोग उस तरफ चले गए? जी देखिए, अहवाल की जो दुनियावी हालत है वो तो ये है कि आदमी इस कैफियत में चला जाए कि वो अपने हवास में ना रहे, और इसको आलम शुक्र भी कहते हैं। आलम शुक्र का मतलब है नशे की हालत, शुक्र नशे को कहते हैं। आलम शुक्र चले जाता है सूफी। अभी किसी ने यहाँ बताया कि उनके वली जो हैं वो इस हालत में है कि वो फना फिल्ला की स्टेज से गुजर रहे हैं, तो उनका तवाज़ुन जो है वो अकली बातें नहीं करते। ये आलम शुक्र की हालत है, ये उनके लिए फ़ख्र की बात है। हमारे लिए ये हो सकता है कि पागल हो, लेकिन वो कहते हैं कि ये नहीं, फ़ख्र की हालत है। आलम शुक्र में जब चले जाते हैं तो ये एक हालत है। इस तरह की बहुत सारी हालतें सूफिया के ऊपर गुजरती हैं। वो जो जन्नत दोज़ख की, वो भी इसी तरह की। वो कहते हैं कि मरने के बाद आदमी इस हालत में होगा कि वो दोज़ख में है। दोज़ख कोई चीज़ नहीं है, उसकी हालत होगी। और जब आदमी जन्नती है तो वो जन्नत के अहवाल में होगा, यानी उसको लगेगा कि मैं जन्नत में हूँ। यानी वो सिर्फ कोई कैफियत होगी, बस कैफियत बस होगी।
یہ اور بھی بہت لیکن سارے یہ عبارت میرے خیال سے علامہ اقبال کی ہے کہ جنت اور جی دوزخ. جی جی ان کی بھی ہے، اور بھی صوفیاء ہیں جو یہ بات کہتے ہیں. جی اب یہ اور جو وہ اقوال ہیں، جی آپ کچھ جی کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں وہ دوسرے سوال کے لیے ٹھیک ہے، یہ سے سمجھ گئے. ٹھیک. ہاں جی. تو اب جو فصوص الحکم کی بات ہے، تو سب سے اچھی کوشش میرے پاس ایک پڑی ہوئی ہے فصوص الحکم کی شرح، اب پتہ نہیں وہ ڈھونڈنی پڑے گی. اس میں ایک صوفی ہی نے کوشش کی ہے کہ اس کے قرآن کے مطابق کریں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے اوپر کے الفاظ کچھ اور کہہ رہے ہیں، نیچے شرح جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہی ہے، تو وہ نہیں ہو سکتا. یعنی جی آپ ابھی کو ابن قیم سے بڑا آدمی کوئی نہیں ملے گا جو جی تصوف کی چیزوں کو کوشش کرتا ہے کہ وہ دین کے مطابق کر دے. جی ان کے بارے میں کسی عارف نے کہا ہے کہ وہ ناکام رہے ہیں، وہ کوئی اور کام کر لیتے تو زیادہ اچھا ہوتا. یعنی اتنا ذہین آدمی، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ تصوف کی ان باتوں کو. ہم نے جب اشعار پڑھے تھے تو اس میں ابن عربی کا ایک شعر پڑھا تھا، شاید یاد ہو آپ کو. وہ اس شعر رب الحق، جی ہاں، اور وہ اب کچھ وہ تھا ہاں سوری یا ایک اور تھا. ہاں یا لیتی نہیں. ہاں صحیح. من جی المکلف. اب جی اس کو مائل مکلم. کیا تعویل کریں گے؟ کوئی تعویل نہیں ہو سکتی کہ جی بندہ بھی اللہ ہے، رب بھی اللہ ہے، تو پھر مکلف کون ہے؟ شریعت کی ذمہ داری کس پر ڈالی گئی ہے؟ مجھے یہ سمجھ جی نہیں آ رہا اس کو کیا جی. کہا دراصل جائے. میرا سوال یہ تھا کہ جب یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے احمد جاوید صاحب بھی یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے ان کے جو الفاظ ہیں، خصوصی الحکم کے الفاظ جو ہے ایک دم مطلب اس کے خلاف ہیں، لیکن ان کا جو اسٹیچر ہے اس لیے ہم لوگ اس کو قرآن کے مطابق کرنے کی تعویل کریں گے، یہ بول رہے ہیں. تو یہ تو احمد جاوید صاحب ہے، لیکن امام غزالی اور شاہ ولی اللہ جو ان کے بعد آئے ہیں، یہ لوگ تو بہت بڑے لوگ تھے. پھر ان کا ان کی طرف جانا کیسے ہوا؟ یہ اصل میں یوں دیکھیے، آپ میرا خیال صبح کی کلاس میں تھے یا نہیں تھے؟ نہیں آج نہیں تھا. جی 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 نہیں تھا. آج ایک بات زیر بحث آئی، وہ یہ تھی کہ الفاظ جو ہیں وہ قرآن کے الفاظ وہ روایات کی روشنی میں اپنا معنی دیتے ہیں. یعنی جب ہمارے پاس ایک جملہ ہے، اس کو ہم نے جی اپنے تصور کی روشنی میں جب سمجھنا ہے تو اس کے معنی اے نکلیں گے. خود جی الفاظ کی دیکھا جائے تو اس کے معنی ہو سکتا ہے بی نکلے. یہ عجیب و غریب فنومینا ہے انسانوں کا. تو جب ہم تصوف کی نظر سے قرآن کو دیکھتے ہیں تو آیتوں کے معنی نکال لاتے ہیں، ہوتے نہیں اس کے. اور جب ہم قرآن کو خالص قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو دین نکل آتا ہے. اور جب ہم اس کو سائنس کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو سائنس نکال لائیں گے. یہ ہر کلام میں ایسا کرنا ممکن ہوتا ہے، قرآن مجید میں ممکن نہیں ہے. لیکن اس کے لیے ہم ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں، تو کو آئسولیشن میں دیکھتے ہیں، تب ممکن ہوتا ہے. اگر وہاں رکھ کر دیکھیں تو ناممکن ہے. اس کی سب سے اچھی مثال، اب ٹائم زیادہ ہو جائے گا وگرنہ سب سے اچھی مثال جو ہے وہ قصہ یوسف ہے. قصہ یوسف میں جو میں صرف ایک دو جملے آپ کو بتاؤں گا کہ ہوا کیا ہے. ہمارے ہاں کہانی یہ سنائی گئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے کجاوے میں اپنا برتن رکھ دیا اور بعد میں جی اپنے ہر کاروں کو کہ وہ تلاشی لیں، اور یوں ان کا جی 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 برتن نکل آیا، ان کو جی چوری کے الزام میں رکھ لیا گیا. یہی کہانی ہے نا. جی جی یہ نہیں. لیکن سارے مفسرین، مولانا اصلاحی سمیت سارے مفسرین اس قرآن کی وہی تفسیر کر رہے ہیں کہانی کے مطابق، جبکہ اللہ تعالیٰ کچھ کہانی اور بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حضرت یوسف نے اپنا سکایا رکھا. اب لفظ سکایا پر توجہ دیجیے گا، اس کے آخر پہ بولتے ہیں یہ مؤنث ہے، یعنی ہم ترجمہ کرتے ہیں گلاسی رکھی اپنی. تو حضرت یوسف نے اپنی گلاسی، یعنی گلاس سے چھوٹا میں کر رہا ہوں، گلاسی رکھی اپنے بھائی کے کجاوے میں. پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، اے قافلے والوں تم چور ہو. انہوں نے کہا کہ کیوں بھائی، تم کیا کھو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا پیمانہ کھو رہے ہیں، سکایا نہیں. جی جی رکھا کیا تھا؟ سکایا. ہو کیا گیا ہے؟ سوال ملک ہو گیا ہے. بادشاہ کا پیمانہ، گندم ماپنے کا جو بھی جی، تو جو بھی لے کر آئے گا اس کو ایک اونٹ ملے گا. اب ہوا کیا
قصہ یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حضرت یوسف نے اپنا پیالہ، بادشاہ کا ادھر چوری ہو گیا، جی بادشاہ نے ہر کارے بھیجے کہ تلاشی لو سب جاوے قافلے والے، انہوں نے کہا تم سارے چور ہو. اب کیا ہوا؟ اب دیکھیے یہ مؤنث تھا، یہ مذکر ہے، سوا مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، گولتے ان پہ لگی ہوئی ہے. اب کہتے ہیں کہ انہوں نے ساری باتیں ہو گئی کہ سزا کیا ہوگی، کیا ہوگا، تو انہوں نے بھائیوں کے کتابیں شروع کیے. ثم استخرجہا، جی تلاش کیا یعنی کرنے آئے ہیں؟ مذکر. ہاں یعنی نکالا کیا ہے؟ سکایا. سوال ملک کی جگہ یہ ہوا نکلا یہ ہے. سکایا. جی جی ہاں. اب یہ وہ چیز ہے جو قرآن مجید، لیکن کہانی ہمیں نہ سکایا میں فرق کرتی ہے نہ سوال ملک میں فرق کرتی ہے، نہ مذکر میں. یہاں دیکھیے لفظ بولا گیا تھا ومن جاء بہ، جو سوال ملک لے آئے گا اس کو میں پورا ایک اونٹ کا اناج دوں گا. یہاں مذکر جی ضمیر آئی ہے کیونکہ سوا کے لیے آئی ہے. یہ نکلا کیا ہے؟ وہ مؤنث نکلا ہے. جی تو کہانیاں اس طرح سے، تو تصوف نے، فقہ نے، دونوں نے یہ کام کیا کہ اپنی آیتیں آئسولیشن میں لیں اور ان کے اندر معنی ڈالے. میں نے ایک آیت یہاں کوٹ کی تھی، یہ آپ امام غزالی کی کتاب میں دیکھ لیجئے، آپ اس جگہ بھی دیکھ لیجئے. یہ آیت معنی کیے گئے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو تو وہ تمہیں سکھائے گا. اس میں ایک واو پڑا ہوا ہے جس کو بالکل فراموش کر دیا جاتا ہے. کوئی یعنی اور اگر وہ لبکم معنی ہو تو ہاں، وَاتَّقُوا اللَّهَ يُعَلِّمُكُمْ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو یہاں پر ایک جزم ہونی چاہیے، پیش نہیں ہونی چاہیے اور واو نہیں ہونی جی چاہیے. جملہ سادہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، یعنی قرآن اتر رہا ہے، اس لیے اللہ کا تقوی اختیار کرو. لیکن ترجمہ کیا کر دیا جاتا ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو تو وہ تمہیں سکھائے گا. واو کو حذف کر دیا جاتا ہے، اس پیش کو اگنور کر دیا جاتا ہے. یوں آیتوں کے اندر یہ معنی ڈالے جاتے ہیں. تو یہ وہ چکر ہے جس کی وجہ سے پھر رکاوٹ بن جاتی ہے. وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم قرآن کے خلاف چل رہے ہیں، حالانکہ جی قرآن کے خلاف. جی اصل دراصل میرا سوال یہ تھا کہ کیا یہ جو عرفان والی بات ہے، یا اس میں اتنا چارم ہے کہ لوگ سب کو جانتے بوجھتے ادھر جاتے ہیں؟ جی بالکل، بہت چار. آج سائنس کا ہمارا زمانہ بڑا پھر آسان ہو گیا. سائنس سے ہم دیکھ سکتے ہیں، یعنی قرآن کے ہوتے ہوئے لوگ سائنس کی طرف جا رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں. تو سائنس کے اندر جو کامیابی ہے اس وقت، جو یعنی ایسا لگتا ہے کہ ساری چیزوں کی حقیقتیں ہم نے جان لی ہیں، وہ لوگ ادھر جا رہے ہیں. اب وہ قرآن ان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے مائتھالوجی ہو، بچوں والی باتیں ہیں. یہی بات احمد جویس صاحب کا آپ نام لے رہے ہیں تو انہی کے جی حوالے سے یہ بات ہے، یعنی مستند ذرائع سے، جو آج جی کا مولوی صاحب کا دین ہے اس کے اندر ذہین لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے، یہ تصوف کے اندر ذہین. جی جہاں تک ہم نے احمد جاب سنا ہے، ان کا کئی لیکچر سنا ہے، وہ مطلب ان کا کچھ کنٹراڈکشن ہے، کہیں کہیں پر بار بار وہ ریپیٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت کے باہر نہیں جا سکتے، پھر یہ سب باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یعنی مطلب وہ کسی طرح سے وہ یہ کرتے ہیں، کمپیٹیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ. جی بالکل ایسے ہی. یہ بات بولتے ہوئے جی اوکے جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر. ویسے تو ہم تھوڑا سا 13 منٹ اوپر چل رہے ہیں، لیکن 4 ہاتھ ریز ہیں. آپ کچھ کوشچن لینا چاہیں گے سر؟ جی چاروں لے لیں، میں مختصر کوشش کرتا ہوں جواب. چلیں سر. رفیق صاحب پوچھ لینا سوال. محمد رفیق صاحب. چلیں جہانگیر طاہر صاحب سوال پوچھ لیں. سوری راجا صاحب، میں رفیق بول رہا ہوں. جی فرمائیے. پوچھیں سر. اچھا سر، پہلا سوال نہیں ہے، آبزرویشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلی بات جو کہی ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ متوازی مذہب ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ نماز جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، آپ اس درجے پر پہنچ چکے ہیں. تو یہ تو کلیئرلی انڈیکیٹ کرتا ہے جو بھی آدمی ہے وہ تو فیک ہے جو آپ کو نماز سے ہٹا رہا ہے. تو اس قسم کے تو کیسز ہم سنتے رہتے ہیں، اور اب تو سوشل میڈیا پر بے شمار اس قسم کے آدمی جو ہائی لائٹ ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو صحیح صوفی ہیں وہ بھی یہی درس دیتے ہوں. پہلا سوال تو یہ ہو گیا. تو آپ نے جو فرمایا ہے
تو وہ تو کہتے ہیں کہ شریعت تو سب سے پہلے آپ اس پر چلیں، اور یہ تو سمجھ لیں کہ اگر اس تو مزید آپ کچھ کر سکتے ہیں، یعنی تصوف تو اس سے اوپر ہے، شریعت تو پہلے ہے، اگر آپ شریعت پر نہیں عمل کریں گے تو آپ تصوف کا سوچیں بھی نہ، جو کہ اصل ہو کے۔ دوسری بات جو آپ نے عمار صاحب کے کوشچن کا جو آنسر کیا ہے، تو آپ نے ایک اساتید نعمت اللہ شاہ ولی، تو ان کی تو یہ کتنے عرصے سے ایک مستند قسم کی تحریر ہے جو کہ ویل نون ہے، تو اگر آپ ایسا ورک جو مسترد کر رہے ہیں تو کاربن ڈیٹنگ کوئی آج یا کل کی ایجاد تو نہیں ہے، تو وہ اس کا کافی عرصہ ہو گیا ہے، یہ سائنس جو ہے یہ موجود ہے، تو آپ نے یہ زحمت نہیں کی کہ کم از کم کاربن ڈیٹنگ کر کے اس کا کوئی فائنڈ آؤٹ کریں کہ یہ صحیح ہے غلط ہے، اس کو آپ نے ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا جس طریقے نے آسان طریقے سے آپ نے اس کریں، یہ بھی چھوڑ دیں آپ۔ میں آپ کو اس دور حاضر کی بات کرتا ہوں کہ جو اللہ کے بندے ہیں، میں آپ کو ایک لاہور کی بات بتاتا ہوں کہ وہاں پر اس وقت ہیں اللہ کے بندے جن کا نام ہے سرفراز شاہ صاحب۔ اچھا، یہ آدمی کسی کوئی بات نہیں کرتے، جو بھی آدمی ان کے جاتا ہے جہاں جس وقت یہ انگلینڈ میں آتے ہیں تو کم از کم ان کا ایک جو سیشن ہوتا ہے، ممکن ہے 1-2 سیشن کرتے ہوں، تو اس میں سینکڑوں لوگ آتے ہیں جن کو ان کے اپوائنٹمنٹ کے تحت صرف آدھا منٹ یا منٹ ملتا ہے، وہ اپنا پرابلم بتاتے ہیں، تو شاہ صاحب تھوڑا سا آنکھیں نوٹتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ہدایت کرتے ہیں، بھائی یہ کام ہو جائے گا، یہ اس طرح کریں، اے کریں، کوئی ہدایت کرتے ہیں۔ تو کتنے آدمی ان سے مستفید ہوتے ہیں، کوئی پیسے کا وہاں پر لالچ نہیں ہے، کوئی پیری مریدی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ان کے کم از کم 412 لیکچرز ہیں جو کہ اس وقت نیٹ پر موجود ہیں۔ اگر آپ کہ فقیر میرے خیال میں کلندر.org پر ہے، آپ وہ کر سکیں، ان میں کوئی بھی آپ شریعت کے خلاف یا قرآن و سنت کے سے باہر اگر فرینڈ تو پلیز مجھے بتانا۔ جی ہاں جی، بہت مہربانی، آپ کے سوالات تھے۔ دیکھیے، صحیح صوفی، آپ نسل میں صوفی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، صحیح مسلمان جو اس طرح کے بزرگ ہوتے ہیں وہ پھر صوفی نہیں ہوتے۔ صوفی ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وہ تصوف والے ہوں گے، اگر وہ تصوف والے نہیں ہیں تو بس وہ ایک بزرگ ہیں جو معلم ہیں، مرشد ہیں، لوگوں کی تعلیم تربیت کا کام کر رہے ہیں، تو ایسے لوگ ہر زمانے میں موجود رہے ہیں، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، میں تو یہاں تصوف پڑھا رہا ہوں، میں کسی بزرگ پر کسی پر بات نہیں کر رہا ہوں۔ بزرگوں کی قسمیں ہیں، بزرگ صوفیہ والے بھی ہوتے ہیں اور غیر صوفی، تو آپ کا جن بزرگوں سے واسطہ ہوگا وہ یقیناً غیر صوفی بزرگ ہیں، اگر وہ شریعت کی پیروی کر رہے ہیں اور قرآن و سنت کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ دوسرا جو سوال ہے وہ یہ کہ اس کتاب کی کاربن ڈیٹنگ، میں نے جب پہلی دفعہ اس کو پڑھا تھا، جس آدمی نے مجھے بھیجا تھا اس کو میں نے لکھا کہ بھائی مجھے اس کتاب کی اصل کی نقل پہلے بھیجو، تو وہ جس رسم الخط میں ہے وہ نعمت شاہ ولی کے زمانے کا رسم الخط نہیں ہے۔ میں نے اس کو یہی لکھا، یہ رسم الخط تو بہت بات کا ہے، تو مجھے ذرا پرانا رسم الخط چاہیے جو 3-4 پہلے کا رسم الخط ہے، تو وہ مجھے تو کوئی چیز ایسی نہیں ملی، کیونکہ یہ میرے لیے اس نے مجھے بھیجا اس لیے تھا، جیسے جو آپ نے سوال کیا اس نے بھی یہی سوال کیا تھا کہ تم اس طرح کی چیزوں کا انکار کرتے ہو، ذرا یہ بتاؤ یہ کیا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ تم اتنی محنت کر رہے ہو، مجھے ان کی اصل کتاب کم از کم اس کی، چلو پیپر نہ صحیح، یعنی وہ مسودہ نہ صحیح، جو اصل ہے پرانا جو دریافت ہوا ہے، تو اس کی مجھے فوٹو ہی بھیج دو۔ تو جتنی تصویریں اس نے بھیجی وہ ساری بعد کے زمانے کا رسم الخط ہے، جو پرانے زمانے کا رسم الخط نہیں ہے، یعنی 300-400 سال پہلے کا۔ تو لیکن بہرحال بعد میں بھی چیز ہو سکتی ہے، رسم الخط اس زمانے میں ڈیولپ ہو گیا ہو۔ کاربن ڈیٹنگ میرے پاس اصل مسودہ ہی نہیں ہے، جو لوگ کلیم کر رہے ہیں ان کو یہ کام کرنا چاہیے کہ وہ یہ کر دیں۔ رہ گئی یہ بات کہ آپ کے جو بزرگ ہیں ان سے لوگوں کے مسئلے حل ہو رہے ہیں، تو سچی بات ہے کہ میں نے جس گھرانے کا میں آدمی ہوں اس میں کئی لوگ اس طرح کے منصب پر فائز ہیں جو لوگوں کے کام کر رہے ہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ میں اگر آپ کو کہہ دوں آپ کا کام ہو جائے گا، یا میں کہہ دوں آپ کا کام نہیں ہوگا،
دونوں صورتوں میں 50% کیسز میں بالکل درست ثابت ہو جاؤں گا. یہ دنیا کی پروبیبلٹی ہے، حقیقت ہے. اس کے بعد ہوا کیا، میرے پاس 400 لوگ آئے، 400 میں سے 200 کے کام ہو گئے، 200 میرے پکے مرید ہو گئے، 200 بھول جائیں گے، وہ کہتے رہیں گے کچھ نہیں، تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ دنیا ہے، امتحان کا ہے. اس میں آنکھیں کھول کر دین کسی انسان کے ساتھ نہیں ہوتا، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتا ہے. وہیں سے لینا چاہیے، وہیں پر محدود رہنا چاہیے. جس نے اس دین میں ایک ذرے کا اضافہ کیا وہ گناہ گار ہے، جس نے اس دین میں ایک ذرے کی کمی کی وہ گناہ گار ہے. میں اس بات کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہوں. مجھے کسی بزرگ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میرے لیے سارے محترم ہیں، معزز ہیں، نیک ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر پائیں گے. لیکن میرا اس وقت کام کیا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، میں اس لیے بیٹھا ہوتا ہوں. میں کسی، سچی بات ہے، کسی بھی آدمی کو، میں تو ان لوگوں کو بھی برا نہیں کہتا جو مجھے گالیاں دے جاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اپنے دینی جذبے سے ایسا کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے وہ سر بھی معاف کرنا یہ بھی تو تصوف کے لحاظ سے ہی اس درجے پر پہنچے ہیں کہ وہ بتا دیتے ہیں. اور جتنا میرا تجربہ ہے، جتنے بھی ساتھی یا عزیز و اقارب جن سے ہوا اور مجھے پرسنل بھی اسے فائدہ پہنچا، وہ آدمی کوئی میڈیکل فیلڈ میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود چند سیکنڈز میں انہوں نے کہا بھائی یہ جو آپ کی کنڈیشن ہے اس کا علاج موجود ہے اور آپ جائیں. اور مجھے معلوم ہے کہ وہ ایک ڈپلومیٹ تھے یا کسی فرم کے لیے کام کرتے تھے، ان کا میڈیکل سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پن پوائنٹ کر دیا. اور اسی طرح باقی چند ساتھی جو ہیں ان کو بھی انہوں نے پریسائسلی چند سیکنڈز میں پن پوائنٹ کر دیا بھائی آپ یہ کریں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور ایسے ہی ہوا. اور کتنے یہ تو صرف میں ایک دو ٹپ آف دی آئس برگ آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس میں کوئی لالچ کی بات نہیں ہے. وہ یہ نہیں کرتے آپ میرے مرید بنے یا آپ مجھے اتنا عطیہ دیں، یا کسی قسم کا لالچ کی بات نہیں ہے. جی تو وہ جہاں تک ان کے لیکچر ہیں وہ بھی آج 412 تک ہیں وہ کووڈ سے پہلے کی. تو ان میں بھی انہوں نے کوئی دین سے اضافہ کوئی نہیں بات بتائی کہ جو کہ دین میں نہ ہو. نہیں رفیق صاحب، میں ایک بات پوچھوں، ایسا کام کوئی بھی آپ کو کر کے دکھایا آپ اس کا دین مان لیں گے؟ اگر وہ اسلام کے دائرے کے اندر ہے تو اسلام تو چھوڑ دیں نا وہ آپ کو جو کر کے دکھا رہا ہے اس سے آپ کے دل کو وہ مل رہا ہے، اعتبار مل رہا ہے. تو اگر اس نے کر کے آپ کو دکھایا، آپ نے ایکسپیرینس کیا اس کی سچائی کو ویسے، تو پھر اسلام وغیرہ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ جو بھی بات کہے وہ پھر سچ ہی کہہ رہا ہو. نہیں بھائی ان کے کم از کم 450 لیکچر ہیں، اس میں کوئی بھی میں ایسی بات نہیں سنی ان سے جو کہ میرے خیال میں میرے کم علم ذہن کے مطابق وہ دین سے باہر انہوں نے بتائی ہو یا اسلام پر چلے نہ ہو. ٹھیک ہے رفیق صاحب وہ اب ایک دو سوال اور رہ گئے وہ میں لے لوں تاکہ ہم ساجد صاحب کو چھٹی دیں. آپ ٹائم دیکھیں، ان کی گھڑی کی آواز نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے چلے، تھینک یو ویری مچ. جہانگیر صاحب آپ سوال پوچھ لیں اپنا. جی بہت شکریہ جناب، تھینک یو ویری مچ. میرا سر سوال مراقبے کے حوالے سے تھا. ایک تو اس میں سر یہ ہے کہ ابھی یہاں پر غار ہیرا کے حوالے سے بھی بات ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر وہ یقیناً غور و فکر کے لیے جو ہے وہ آپ سرکار جاتے ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور وہ بھی کیا ہے کوئی مراقبے کی ہی میرا خیال کچھ شکل ہو سکتی ہے، نمبر ایک. اور دوسرا قرآن مجید میں بھی کچھ آیات ہیں جو مجھے ابھی اس وقت تو یاد نہیں، لیکن ایک تو وہ جس میں جو ہے وہ ورفعنا لک ذکر والی صورت ہے، اس کے بالکل اینڈ والی جو ہے کہ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب کے بالکل جو ہے وہ اللہ کی طرف کٹ کے ہو جاؤ. اور پھر کچھ ایسی آیت بھی جیسے کہ چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہر وقت جو ہے وہ یاد کرو. اور شاید سورہ مزمل کی بھی کچھ ایسی ہی آیت ہیں. تو کیا یہ ساری آیتیں اور وہ جو میں نے ابھی بتایا کہ یہ کوئی مراقبے کی ہی کوئی شکل بن سکتی یا یہ جو ہے وہ کسی اور اس میں تناظر نہیں ہوں گی؟ شکریہ. جی بالکل اچھے سوالات ہیں. دیکھیے، غار ہرا کے قیام کا مقصد جو حدیث میں بیان ہوا ہے وہ بالکل مراقبہ نہیں ہے، وہ تحنس ہے. تحنس کا مطلب ہے رات کی عبادت، اور وہ ایک روایت میں اعتکاف کے لفظ بھی آئے ہیں.
कि आप यहाँ इत्काफ के लिए गए थे, तो ये कोई गौर व फिक्र का मुराकबे की चीज़ नहीं है। अरबों की पूरी तारीख मुराकबे से खाली है। तसव्वुफ़ के और हिंदुस्तानी असरात से पहले कोई मुराकबे का तसव्वुर भी नहीं है उनके यहाँ, ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई मुराकबा नहीं करते थे। तहन्नुस के अल्फाज हैं, तहन्नुस मुराकबे के लिए नहीं, ये तौबा के लिए ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, तौबा इस्तिग़फ़ार के लिए आप जाते थे। रह गई ये बात, मैं वैसे इस बात को मानते हुए कह रहा हूँ, इस हदीस के ऊपर एतराज़ात भी हैं कि ये सही भी है या नहीं है, ठीक है, लेकिन बहरहाल मैं अभी उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। रह गई ये आयतें कि ला रब्बी का फ़रगब या वतबत्तलिल्लाह, जो सूरह मुज़म्मल वगैरह की आयतें आपने हवाला दिया है, उनका मतलब इबादत करना है, उनमें कोई मुराकबा नहीं है। ला रब्बी का फ़रगब का मतलब वही है जो सूरह मुज़म्मल की आयत है कि रातों को उठकर कुरान पढ़िए, रत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान में समझिए, कुरान पे गौर कीजिए, ये आप करते रहे हैं, ये कोई मुराकबा नहीं है। कुरान मजीद बिल्कुल मुराकबे के तसव्वुर से, मुराकबा अरबी का लफ्ज़ है, कुरान ने क्यों इस्तेमाल नहीं किया? यानी फ़इला रब्बी का फ़रगब की बजाय कहते फ़रगब, यानी इसी मुराकबे से क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये कुरान मजीद देना नहीं चाहता, ये कहना नहीं चाहता। वो नमाज पढ़ाता है, रोज़ा रखाता है, वो इबादत करवाता है, बस उसका काम यही है। उसने अपना जो दीन दिया है उसको इतना ही है बस, इससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। वो गौर कहता है कुरान की आयतों पे गौर करो, वो कहता है कायनात की आयतों पे गौर करो, मेरी निशानियाँ, ये पूरी कायनात मेरी निशानियाँ हैं, कुरान मजीद की आयतें मेरी निशानियाँ, इस पे गौर करो, वो ये कहता है। वो बिल्कुल नहीं कहता, वरना वो कहता है कि भाई मेरा ये नाम जो है ना, इसमें अल्लाह जो है, इसमें जलालत, इसको बैठ के गौर किया करो। नहीं कहा उसने, एक आयत भी नहीं, इशारा भी नहीं है। हद ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिक्र बताते हैं तो कहीं जगह पे भी इस्मुल्लाह इस्तेमाल नहीं हुआ जिक्र में, पूरा पूरा जुमला होगा, मसलन सुभान अल्लाह होगा, अल्लाह अकबर होगा, लेकिन कहीं सिर्फ अल्लाह आपने जिक्र सिखाया नहीं, कहीं नहीं सिखाया, खाली है सारी हदीसें, हालांकि वो बाद में बनाई गई हैं। यानी ये रिवाज उस जमाने में भी नहीं हुआ था। जब ये हदीसें जिक्र वाली बन रही हैं तो उसमें भी एक लफ्ज़ अल्लाह का जिक्र नहीं बताया गया, जो मुराकबे का बुनियादी मरकज़ है कि आप एक लफ्ज़ का इस तरह से जिक्र करते रहें मुराकबे में कि बस वही रह जाए। तो अल्लाह ताला के रसूल ने भी कोई जिक्र नहीं बताया, खाली एक, यानी अल्लाह अल्लाह करना नहीं बताया, रहमान रहमान करना नहीं बताया, रहीम रहीम करना नहीं बताया, पूरे पूरे जुमले हैं। बल्कि कलिमात, 6 कलिमात हमें याद करवाए जाते थे, सारे के सारे जुमलों की शक्ल में, पूरी बात है एक, उसमें बसीरत है, उसमें दीन है, उसमें सब कुछ है। तो अगर कोई आदमी कहे कि कुरान मजीद में मुराकबा है, इन आयतों से मुराकबा मुराद है, तो ये बिल्कुल नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। मैं 3 दफ़ा दोहरा रहा हूँ क्योंकि कुरान बिल्कुल दूसरी अप्रोच रखता है। वो कहता है कि मेरी आयतों में गौर करो, इस आयत का क्या मतलब है, ये तुमसे कोई डिमांड कर रही है या तुम्हें कोई चीज़ सिखा रही है। उसमें कहता है उठ के इबादत करो, खुदा के हजूर खड़े हो जाएं, क़याम करें, रुकू करें, सजदे करें, उसमें जो सुभान रब्बियल अला, सुभान रब्बियल अज़ीम बताया गया वो पढ़ें, पढ़ के खुदा के यहाँ तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, दुआएं मांगें, रिज़्क़ मांगें, जो मांगना मांगें। उसका दीन का तसव्वुर बिल्कुल दूसरा है, ये बिल्कुल तसव्वुर दूसरा है। यहाँ पर आ, बस आदमी अकेला बैठा है, आंखें बंद की हुई हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नमाज में आंखें बंद करने से रोका है, क्योंकि उनको पता है लोग इधर चले जाएंगे। ये वो चीज़ें हैं जिसको, यानी हमारा दीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखिए, मस्जिद, अंधेरे वाली मस्जिद पसंद नहीं किया आपने, इसलिए हमारी मुसलमानों की मस्जिदें हिंदुओं के मंदिरों वाली जगहों पर बनी हैं, यानी उन्हीं इलाकों में, लेकिन रोशन है। क्यों? क्योंकि हिंदुओं के यहाँ मुराकबा है, हमारे यहाँ खुली रोशनी है, आंखें खोल कर जीते हैं, आंखें खोल कर, दिल खोल कर अल्लाह के कलाम सुनते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। हमारा दीन यकीनियात से शुरू होता है, यकीनियात पे ख़त्म हो जाता है। इन लोगों का दीन मुराकबे से शुरू होता है, मुराकबे पे ख़त्म हो जाता है, जिसमें कोई चीज़ यकीनी नहीं होती। इतना फ़र्क है इसमें।